Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of the management of Punjab Group of Colleges, I welcome you all to this discussion session on our responsibilities as a teacher towards our society. Before we should start off, I would request Athar Azim Saab to come here and recite few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Thank you, sir. If I say no steam or gas ever drives anything until it is confined, no Niagara is turned into energy or power unless it's tunneled. No life grows until it is focused, disciplined, and dedicated. What is education? Is it simply a matter of distributing employment certificate, or is it something else? All of you are very worthy educationists, I'm sure. And they would come up with this answer that education means to spread awareness. What do we mean by this awareness? What type of awareness do we mean? If I'm to answer this question, I'd simply say, by spreading education, we want to relate our past with the present for the betterment of the future. We mean by education that our nation, our young nation, should be able to solve the problem with reference to the universe and themselves. They should be able to make a difference between right and wrong. They should be able to make a difference what is worldly and what is divine. If I sum up all this, what I have said, I can say that education gives a person a third eye, an eye with which he can see, which he cannot see by these eyes. By education, he can know the evolution of life. If I again sum up that education makes a scientific man, makes a man a scientific man. This is what education is. Though I know that I have my very worthy audiences and they can talk a lot on this issue. And I've heard them, some of them. I've read some of them, but so it makes a man a scientific man. But tell me one thing, what we are doing in our institution, are we doing the same, doing something to make a man a scientific man? Let me take it from another view. 20 years ago, almost 200 years ago, a small institution was set up named Punjab College of Commerce. There was a very limited scope before the creator of this institution. But soon, by dint of their hard work, they were able to rise their horizons and to
establish their scopes. So soon we saw that one institution spread like tentacles into the different cities and different fields. And now we all know that Punjab Group of Colleges is one of the biggest group of academic institution in the country. It is providing quality education to the students. It is providing extracurricular activities to the students. We all know that our students are not excelling in academic fields, academic areas. We all know that our students are excelling in sports. The winner of the winning trophy of Punjab University and of different boards is a testimony of what I am saying. That we have been winner of Punjab University in sports for the last 10 years, consecutive 10 years. So how these success have been possible? Obviously, by the day and night efforts made by the management of the group and the worthy teacher, that means you. But as we have not very clear objectives in the beginning, and they became very vivid in the course of time. Similarly, there something too, or something again, some vivid objective that was around us has now again been visualized and has become vivid. And that relates to our present political or religious or situation that has taken place in the country. We have seen, not very late, that the youth of our country, the religious scholar of our country, and the political leaders of our country have raised an agitation on a very sacred issue, that is the blasphemy regarding the Holy Prophet ﷺ. And we saw that how they have given vent to their feelings. They have damaged private properties. They have set the cars on fire. They have, in this regard, many people have been killed. So this situation calls for some understanding. This situation calls for especially the teacher to understand this matter on his own first, and then should be able to express this into the class. Obviously, when we go to class, we know that we encounter a lot of questions when such situation comes. For example, one of my students puts me up this question, that is that person who was killed by the guard of the bank or by the manager of the bank is a martyr? What should be my answer to this question? It's very difficult. I'm not a religious leader. I'm a teacher. But he has put up this question to a teacher, and we all know that students spend most of their time with us, and we command their minds. We can guide them. We can teach them. We are their mentors. They believe more than us, than their own parents. So, in this situation, when such questions are put, they ask me, and they ask you too, that should such people be killed who do such a hideous crime? So I don't have answer to these questions. But the question is, should I slap him down
by saying that I do not know, or should I give him some explanation which I myself is not going to believe what I'm saying? So in this situation demands that we should ask somebody who is worthy of answering our all doubts, all answers, all questions. So that's why we have requested a very known religious scholar, Javed Ahmad Ghamdi Saab, to please come and talk on this issue. Since our guest has come, so I would stop saying anything more and request the guest to say something about this issue. ہماری موجودہ ملکی صورتحال اور بحیثیت استاد ہماری ذمہ داریاں. آپ کی گفتگو کے بعد ہمارے پاس کچھ فیکلٹی کے دیے ہوئے سوالات ہیں، ہم ان سے سوالات کے جواب چاہیں گے، اور امید ہے کہ جو بھی ڈاؤٹس ہیں، جو بھی آپ کلیریفائی کرنا چاہیں گے، وہ ان سوالات میں آپ کو ان کے جواب مل جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ بعثت معلما، میں لوگوں کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور قرآن مجید نے بھی جب آپ کی منصبی حیثیت کو بیان کیا ہے تو یہی کہا ہے کہ ہم نے ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمایا ہے جو لوگوں کے دل و دماغ کو پاکیزہ بنائے گا، اور اس کے لیے انہیں اللہ کے قانون اور اس کی حکمت کی تعلیم دے گا. تعلیم، تربیت، یہ انبیاء علیہم السلام کا شیوا رہا ہے، اور وہ دنیا میں اصلاً اسی کام کو انجام دینے کے لیے آئے ہیں. اگر آپ نے بائبل کا مطالعہ کیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھی ان کو استاد کہہ کر پکارتے ہیں، اور اپنے لیے بھی شاگرد کا لقب پسند کرتے ہیں. یہ حیثیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر ملک و قوم میں کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جائے تو استاد اپنی اس حیثیت کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کرے. اور چونکہ ایک معلم کی حیثیت سے آپ دسیوں، بیسیوں، سینکڑوں طلباء سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی تربیت کرتے ہیں، تو یہ ذمہ داری دو چند ہو جاتی ہے. اس وقت مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، ان کے ساتھ ایک سنگین معاملہ ہوا ہے. وہ جس ہستی کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اس کائنات کی ساری ہستیوں سے زیادہ عزیز ہے، اور جس کو وہ اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے مال و متاع سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ایک غلط رویے سے ان کو سابقہ پڑا ہے. چنانچہ اس کا رد عمل بھی ہوا ہے، اور اس رد عمل میں بعض ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں جس میں بالخصوص ہمارے نوجوانوں نے خود ہمارے ہی دین کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز بھی کیا ہے. یہ صورتحال اس بات کا احساس پیدا کرتی ہے کہ ایک معلم کی حیثیت سے ہم یہ دیکھیں کہ آئندہ نسلوں کی تربیت کرنے کے لیے اس طرح کے مواقع پر ہماری ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اہم ترین کام جو ہم کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں یا مستقبل میں ہم کو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم معاملے کی ٹھیک نوعیت کو سمجھیں. یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس وقت ہم کس طرح کے تہذیبی بحران سے دوچار ہیں، اور دنیا کی برتر تہذیب کے ساتھ ہمارے معاملے کی کیا نوعیت ہے. جب تک ہم اس کو بالکل ٹھیک طرح سے اس کے پس منظر کو سامنے رکھ کے نہیں سمجھ لیتے، یہ اندیشہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کا تو کچھ اظہار کر لیں گے، لیکن اپنی نئی نسلوں کو اس کا صحیح طریقے سے سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں کر سکیں گے. میں اس ضرورت کو پورا کرنے میں
کچھ تھوڑی سی اپنے حقیر علم کی حد تک آپ کی مدد کروں گا۔ دور حاضر کی تہذیب بظاہر یہ لگتا ہے کہ ثقافتی، سماجی، سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے ہم پر ایک یلغار کی کیفیت میں ہے، اور اس طرح کی صورتحال چونکہ آدمی کو ایک حد تک مرعوب بھی کرتی ہے، پھر کچھ مشتعل بھی کرتی ہے، پھر کچھ رد عمل میں مبتلا بھی کرتی ہے، تو ان ساری کیفیات سے ہم وقتاً فوقتاً گزرتے رہتے ہیں۔ لہذا پہلے تو کسی حد تک اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی نئی کشمکش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ اس میں شعوب و قبائل کے مابین بھی، قوموں کے مابین بھی اور تہذیبوں کے مابین بھی کچھ نہ کچھ تبادلہ اچھا یا برا ہوتا رہتا ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی تہذیب سیاسی قوت حاصل کر لے اور دنیا میں اس کو برتری کا مقام حاصل ہو جائے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اخلاقی حدود کی پابندی کرتے ہوئے ہی معاملہ کرے۔ انسان کے اندر وہ جو ایڈلر کے الفاظ میں بنیادی جبلت ہے، تفوق اور برتری کی جبلت، وہ قومی اور تہذیبی حیثیت سے بھی کچھ نہ کچھ رنگ دکھاتی ہے، اور وہ جس کو شاعر مشرق نے کہا ہے کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک، یہ چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جس زمانے میں روما کی تہذیب عروج پر تھی، تو دنیا کی دوسری اقوام پر اسی نوعیت کے اثرات مترتب ہوتے تھے۔ تہذیب اپنی برتری کا اظہار بھی کرتی تھی، اپنا سیاسی تفوق بھی منوانا چاہتی تھی، اور پھر اس کے آثار بھی دوسری قوموں، ملکوں اور ان کے افراد تک پہنچتے تھے، اور کسی نہ کسی اعتبار سے وہ ان کی سماجی، سیاسی اور معاشرتی زندگی کو متاثر بھی کرتے تھے۔ ایران کی تہذیب جب اپنے عروج کو پہنچی تو اس کا ادب، اس کا فلسفہ، اس کے اسالیب، اس کے بات کرنے کے انداز، یہ سب لوگوں کے لیے اسی طرح کے اثرات پیدا کرنے کا باعث بنے، اور جب اس کے ہاتھ میں قوت آئی تو اس قوت کا اظہار بھی مختلف صورتوں میں ہوا۔ خود ہم مسلمانوں نے بھی دنیا پر کم و بیش 1000 سال تک حکومت کی ہے، اور اس کے دوران میں ظاہر بات ہے کہ دنیا کو ہم سے بھی اس طرح کے بہت سے معاملات پیش آئے ہیں، اور دنیا نے اس کے اثرات قبول بھی کیے ہیں، اس کے مقابلے میں رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے، جنگ و جدال کے بازار بھی گرم ہوئے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی بہت نیا معاملہ نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس میں یہ سب معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں البتہ ایک بڑا فرق یہ واقع ہوا ہے کہ تہذیبی اثرات ذرائع مواصلات میں غیر معمولی ترقی پیدا ہو جانے سے اور ابلاغ کے ذرائع میں غیر معمولی ترقی پیدا ہو جانے سے بہت زیادہ سنگین صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ چیزیں گھروں میں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں، بازاروں میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے دل و دماغ میں گھسنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی روح میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، اور گویا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کے اثرات کچھ زیادہ بھی محسوس ہوتے ہیں۔ تاہم یہ دنیا کی قدیم تاریخ کا تسلسل ہے، اس کو بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دور حاضر میں جس تہذیب کے ساتھ اب آپ کو، مجھے یا قومی حیثیت سے مسلمان امت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے پس منظر اور اس کی تاریخ کے بعض پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ ایک یہ کہ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک پاپائیت کے خلاف جدوجہد کی، یعنی مسیحی مذہب ہماری طرح نہیں تھا کہ جس میں عالم بس کسی فن کا ماہر ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، جیسے انجینئر ہوتا ہے، جیسے کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن کے علوم کا ماہر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عالم کی حیثیت اس سے مختلف نہیں رہی، لیکن ان کے ہاں اس نے ایک ادارے کی صورت اختیار کر لی تھی، اور یہ ادارہ جو کچھ زمین پر باندھتا تھا وہی آسمان پر بھی بن جاتا تھا۔ مذہب کی تعبیر پر بھی اس کی اجارہ داری تھی، اور وہ مذہبی معاملات میں ایسے سیاسی اختیارات بھی رکھتا تھا کہ جس کی ایک بڑی ہی درد انگیز تاریخ ہے اگر آپ دنیا میں انسانی آزادیوں اور حقوق کے حوالے سے دیکھیں۔ جن علوم پر اس وقت دور حاضر کی تہذیب کو ناز ہے، وہ جب پیدا ہو رہے تھے تو اس کو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا پاپائیت کے اسی ادارے سے پیش آیا تھا۔
اور اس میں بعض بڑے بڑے فلسفیوں کو اور سائنسدانوں کو تعذیب کا شکار بھی ہونا پڑا تھا۔ اس کے خلاف ایک لمبے عرصے تک انہوں نے جد و جہد کی ہے، اور اس میں جب آپ اس نوعیت کی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ علمی طریقے سے بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کسی حد تک اشتعال بھی پیدا کرتی ہے، رد عمل بھی پیدا کرتی ہے، اور رد عمل اور اشتعال کی نفسیات میں ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی حدود کے اندر رہ کر ہی معاملہ کرے۔ چنانچہ یہ معاملہ وہاں بھی ہوا ہے۔ انہوں نے پاپائیت کے ادارے کو جب رد کیا ہے تو اس میں جس چیز کی وہ ادارہ نمائندگی کر رہا تھا یعنی مذہب، اس پر بھی نقد و نظر کے نئے اسالیب ایجاد کیے۔ دنیا میں مذہب کو جو تقدس ایک زمانے تک حاصل رہا ہے اس کو انہوں نے ایک بت کی طرح اپنی دانش میں توڑنے کی بھی کوشش کی ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر آزادی اظہار رائے کو ایک بڑی غیر معمولی قدر کی حیثیت حاصل ہوگی، ایک ویلیو کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اگر آپ اپنی تہذیبی روایت اور دور حاضر کی تہذیبی روایت کا مطالعہ کریں اور یہ جاننا چاہیں کہ اس کا حقیقی امتیاز کیا ہے، تو آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرقی تہذیب جو اسلام کے زیر سایہ یا انبیاء علیہم السلام کے زیر سایہ پروان چڑھی ہے، اس میں بنیادی قدر کی حیثیت، دیکھیے بہت سی اقدار ہوتی ہیں، بہت سی ویلیوز ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تہذیب کسی خاص قدر یا ویلیو کو اپنی شناخت بنا لیتی ہے۔ تو ہماری تہذیبی روایت میں دو چیزوں کو بنیادی قدر کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ آپ اگر پچھلی 1000 سال کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو آپ ہر جگہ ان دونوں اقدار کا ظہور دیکھیں گے، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، ہر جگہ آپ کو اس کا ظہور نظر آئے گا، اور لوگ ان دونوں اقدار سے غیر معمولی محبت کرتے نظر آئیں گے۔ ان میں سے ایک حیا تھی اور دوسرے حفظ مراتب۔ حیا کو آپ مرد و عورت کے تعلق کے حوالے سے نہ دیکھیے، یعنی یہ در حقیقت ایک انسانی رویہ ہے جس میں آپ کچھ بے باکی کے مقام پر کھڑے نہیں ہوتے بلکہ ایک جھجک کے مقام پر کھڑے ہو کر معاشرتی معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک تہذیبی قدر تھی، اور پھر اس نے کئی پہلوؤں سے ظہور کیا تھا، یعنی لباس میں، بات چیت میں، محاوروں میں، زبان میں، ادب میں، ہر چیز میں اس کا ظہور ہوتا تھا۔ دوسری چیز جیسے میں نے عرض کیا حفظ مراتب تھی، یعنی بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، اور اس میں بہت سے آداب کا لحاظ رکھ کے بات کی جاتی تھی۔ والدین کا ایک خاص مرتبہ اور مقام ہے، باپ کی ایک خاص حیثیت ہے گرانے میں، بڑے بھائی کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے، استاد کا ایک غیر معمولی احترام ہے، وہ باپ سے کمتر نہیں ہوتا تھا بلکہ کچھ برتر مقام پر ہی کھڑا ہوتا تھا اپنے شاگردوں کے لیے۔ تو یہ حفظ مراتب تھا۔ اب اسی میں ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہ انبیاء کی تہذیب ہے تو نبیوں کے بارے میں بھی ایک خاص رویہ اسی حفظ مراتب کے پس منظر سے پیدا ہوتا تھا۔ یعنی وہ کوئی ہمارے ہاں ایسا نہیں خیال کیا جاتا تھا کہ جیسے لیڈروں میں لیڈر ہیں، یا مدبروں میں کوئی مدبر ہیں، یا فلسفیوں میں کوئی فلسفی ہیں، یا حکیموں میں کوئی حکیم ہے، بلکہ ایک بڑی ہی غیر معمولی حیثیت ان کے لیے ہماری تہذیب میں مانی جاتی رہی ہے۔ میں بحیثیت مجموعی عرض کر رہا ہوں۔ پھر اس میں بطور خاص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تو جو ہمارے جذبات اور احساسات کی نوعیت رہی ہے اور اب تک ہے، اس میں خود قرآن مجید نے جو ان کا مقام بیان کیا، جو ان کی حیثیت بیان کی، اس نے غیر معمولی کردار ادا کیا تھا، کیونکہ قرآن مجید نے اس محبت اور اس عقیدت اور اس احترام اور اس تعلق خاطر کے بیج ہماری کشت دل میں بوئے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے ان کا درجہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں تو آپ اس کی پیروی کریں گے، یا وہ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ ان کی اتباع کریں گے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ آداب ہمیں سکھائے کہ اگر ان کی بارگاہ میں آپ کو بات بھی کرنی ہے تو اس میں لب و لہجے میں ایسی متانت اور ایسا حسن اور ایسی پستی ہونی چاہیے کہ جس میں ادنا درجے میں بھی کسی گستاخی کا شائبہ نہ ہو، اور اس پر یہ کہا کہ اگر تم ایسا لحاظ نہیں رکھو گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ دین کے معاملات میں تو جو کچھ کہتے ہیں وہ خدا کے حکم کے طور پر پیش ہی کرتے ہیں، اگر تمہارے دنیاوی معاملات میں بھی کسی وقت وہ کوئی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کو تمہیں اس طرح قبول کرنا ہے کہ تمہارے دل میں بھی اس میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ اسلوب اس میں اختیار کیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یعنی یہ لوگ اس وقت تک اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، مومن نہیں ہو سکتے حقیقی معنی میں، جب تک پیغمبر کو اپنے تمام معاملات میں یہ حیثیت نہ دیں
کہ وہ کوئی فیصلہ کریں تو اس کے سامنے یہ سر تسلیم خم کر دیں اور اتنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ آداب خود خدا نے، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں پیغمبر کے بارے میں بتائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں میں اور مسلمانوں کی تہذیب میں حفظ مراتب کے لحاظ سے آخری درجہ جو کچھ بھی انسانی تصور میں آ سکتا تھا وہ پیغمبر کے لیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تمام پیغمبروں کے لیے مان لیا گیا۔ یہ چیز ہماری نفسیات میں داخل ہے، ہمارے اندر روح میں اتری ہوئی ہے، لیکن اس کے بالکل برخلاف جو تہذیبی روایت اس پچھلے 300-400 سال میں مغرب میں پروان چڑھی یا دور حاضر کی تہذیب کی علامت قرار پائی، اس میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہمارے ہاں یہ دونوں قدریں حیا اور حفظ مراتب غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں، آپ انگلی رکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس تہذیب کی شناخت یہ تھی، اسی طرح ان کی تہذیب کی شناخت آزادی اظہار رائے بن گئی، یا اگر آپ دوسرے لفظوں میں کہیں، ایک لفظ میں ادا کرنا چاہیں تو فریڈم، یعنی انسان کو علم میں عمل میں آزادی حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جد و جہد پاپائیت کے خلاف ہوئی تھی، بہت لڑ کر ہوئی تھی، اس کے پس منظر میں بہت سے درد انگیز واقعات تھے اور ایسی چیزیں تھیں کہ جو کسی بھی انسان میں اشتعال پیدا کر سکتی ہیں یا اس میں رد عمل مبتلا کر سکتی ہیں، تو اس کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ اس وقت اگر آپ دور حاضر کی تہذیب میں کسی ایک قدر پر انگلی رکھنا چاہیں، کسی ایک ویلیو پر کہ جس کو آخری درجے کی اہمیت حاصل ہے، تو وہ آزادی ہے۔ جیسے ہماری تہذیب میں حیا اور فرق مراتب یا حفظ مراتب کو یہ حیثیت حاصل تھی، آزادی کو ہم بھی بڑی اہمیت دیتے تھے، لیکن بعض اوقات کوئی چیز شناخت بن جاتی ہے تو جدید تہذیب میں یہ چیز شناخت بن گئی کہ آزادی کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے، فرد کی آزادی میں کوئی چیز داخل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نفسیات میں شامل ہوئی۔ یہ جو نفسیات ہے، اس نفسیات نے پھر آگے بڑھ کر یہ چیز بھی کم و بیش ختم کر دی کہ یہ جو مراتب کے معاملے میں بعض چیزیں آزادی میں رکاوٹ بنتی ہیں، تنقید کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کو بھی اب ماضی کا قصہ سمجھ کر ختم کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ ہماری تہذیبی روایت میں آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول پڑھے انہیں معلوم ہوگا کہ وہ بیچارے ایک نوجوان نے اپنی ٹوپی بیچ کر کسی کی کچھ خدمت کر دی، اب وہ اس مصیبت میں مبتلا ہے کہ ٹوپی چونکہ سر پر نہیں ہے تو بزرگوں کے سامنے کیسے جائے گا۔ یعنی یہ ایک قدر ہے جس کا اظہار ہوتا ہے اس معاملے میں، اب یہ ایک ماضی کا قصہ بن گئی۔ بالکل اسی طریقے سے وہاں پر بھی بہت سی وہ چیزیں جو ہمارے لیے بڑی حساسیت کا باعث ہیں، وہ ماضی کا قصہ بن گئی۔ چنانچہ وہ یہ خیال کرتے ہیں اور ان کی نفسیات میں یہ چیز داخل ہو چکی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد بتدریج دنیا میں آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کسی بڑے سیاسی لیڈر کے اوپر نقد کرتے ہیں یا پیغمبر پہ نقد کرتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کا خاکہ اڑاتے ہیں یا ان کا خاکہ اڑاتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کو کسی لطیفے کا موضوع بنا لیتے ہیں یا ان کو کسی لطیفے کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ یہ چیز ان کے ہاں اسی دائرے میں آ کر رہ گئی، نفسیات میں شامل ہو گئی۔ اب جو چیزیں نفسیات میں شامل ہو جاتی ہیں، یہ تو نہیں ہوتا کہ سارے لوگ اس کا بہت کروڈ اظہار کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ضرور کر ڈالتے ہیں۔ یعنی ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو پچھلے 200 سال میں ہمارے لیڈروں نے مغرب سے متعلق جو رویے ہمارے اندر پیدا کیے ہیں، جس رد عمل کی کیفیت ہمارے اندر پیدا کی ہے، سب لوگ تو اس کا اظہار خود کش حملہ کر کے نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ کر ڈالتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آزادی، اظہار، نقد و نظر، اس کی بھی ایک قدر ہے جو مغرب میں ڈیولپ ہوئی ہے یا دور حاضر میں ڈیولپ ہوئی ہے، اس کا اظہار بھی پھر کچھ لوگوں کے ہاں اس کروڈ صورت میں ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نفسیاتی فرق ہمارے اور ان کے درمیان واقع ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دور حاضر کی اس تہذیب میں، اور خصوصاً ہماری مشرقی اور پھر اسلامی تہذیب میں یا مسلمانوں کی تہذیب دوسرے لفظوں میں کہیے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ نظریات کے لحاظ سے یا زندگی کو دیکھنے کے لحاظ سے بھی کچھ فرق ہے، بلکہ اس کو مزید اگر واضح کیجئے تو کہیں کچھ ذرا فرق ہے، کہیں کچھ زیادہ فرق ہے، اور کہیں یہ تصویر بھی سامنے آتی ہے کہ جیسے بود المشرقین ہے، یعنی ہم ایک انتہا پر کھڑے ہیں، وہ ایک دوسری انتہا پر کھڑے ہیں۔ شاید اسی کو دیکھ کر بعض لوگوں نے اس زمانے میں یہ تصور بھی پیش کرنے کی کوشش کی کہ کوئی کلیش ان دونوں تہذیبوں کے درمیان واقع ہونے والا ہے۔ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تہذیبی سطح پر معاملہ کرتے ہیں، تو دور حاضر کی اور اپنی ضرورتوں کا اگر آپ تقابل کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں غیر معمولی ترقی سائنسی علوم میں ہوئی ہے،
غیر معمولی ایجادات ہوئی ہیں، غیر معمولی اکتشافات ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی ریزنٹمنٹ یا کوئی رد عمل محسوس ہوتا ہو۔ لوگ خوش دلی کے ساتھ بالعموم اس کو قبول کر رہے ہیں، اس کو انسانیت کی میراث سمجھتے ہیں۔ دنیا کا سفر جاری ہے، اس میں کسی زمانے میں یونان نے اپنا کردار ادا کیا، کسی زمانے میں مسلمانوں عربوں نے اپنا کردار ادا کیا، اب دنیا کی کچھ اور قومیں ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور علم کا قافلہ جاری ہے۔ تو سائنسی علوم کے حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ کلیش یا تصادم کی صورت نہیں ہوتی۔ یہی صورتحال کم و بیشتر سماجی علوم کے بارے میں، مغربی تہذیب میں یا دور حاضر کی تہذیب میں جس طرح سائنسی علوم میں غیر معمولی، بلکہ غیر معمولی بھی کم لفظ ترقی ہوئی ہے اور 2-3 صدیوں کے اندر ایک دنیا تبدیل ہو گئی ہے، ایسا ہی سماجی علوم میں بھی ہوا ہے۔ سماجی علوم ہمارے ہاں بالکل گھٹنوں چل رہے تھے جب وہ مغرب میں گئے ہیں، اور انہوں نے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے۔ اب قانون میں اور معیشت میں اور معاشرت میں اور نفسیات میں اور بہت سے دوسرے علوم میں ایک دنیا ہے علوم کی جو وجود پذیر ہو چکی ہے، اور ایسی بعض چیزیں اس میں نمودار ہوئی ہیں کہ اس میں بھی دور حاضر کے اکتشافات کوئی کم نہیں ہے، اور ہم اس سے بھی استفادہ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت خوش دلی کے ساتھ استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بزنس ایڈمنسٹریشن کے اصول پڑھاتے ہوئے یا جدید نفسیات کو پڑھاتے ہوئے اور چیزیں اختیار کرتے ہوئے کوئی اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آتا۔ لیکن بہرحال کچھ مقامات ایسے ہیں یا کچھ دائرے ایسے ہیں جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی اور جگہ سے بات کر رہے ہیں اور دور حاضر کا تہذیبی رجحان کسی دوسری جانب ہے۔ میں جب اس کا جائزہ لے کر دیکھتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ تہذیبی قدر اور شناخت میں ہمارے ہاں حیا اور فرق مراتب کو جو حیثیت حاصل ہے وہ آزادی کو ان کے حاصل ہو گئی ہے، بالکل اسی طرح زندگی کے ان معاملات میں بھی 6 دائرے ایسے ہیں جس میں زاویہ نظر میں کچھ فرق واقع ہوا ہے، اور بعض معاملات میں جیسے کہ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں کچھ زیادہ فرق واقع ہو گیا۔ ان میں سے جو پہلا دائرہ ہے وہ اگر آپ اندر اتر کر غور کریں اور اس کو دیکھیں تو وہ عورتوں کے معاملے میں دونوں تہذیبوں کے رویے کا ہے۔ میں یہاں تہذیب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مذہب کا لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ ہماری تہذیبی روایت جو کچھ اب تک چلی آ رہی ہے یا رہی ہے، اب تو بہت کچھ اس میں تبدیلی آئی ہے، لیکن بہرحال جو روایت چلی آ رہی تھی اس کا عمومی احساس یہی تھا کہ خواتین کا دائرہ عمل اصل میں ان کا گھر ہے، ان کو بچوں کی پرورش کرنی چاہیے، شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، زندگی کے معاملات میں اس نوعیت کی ان کی دخل اندازی کوئی بہت پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ اب سے کوئی 60 70 80 سال پہلے تک کی ہماری اشرافیہ کی تہذیب یہ تھی کہ اگر خواتین کو کہیں باہر نکلنا ہے تو کہار آئیں گے، ڈولی ڈیوڑی میں رکھ دی جائے گی، اس کے بعد وہ اٹھائیں گے اور اٹھا کر لے جائیں گے، اور اگر کسی دوسرے گھر میں جانا ہے تو وہاں جا کے ڈولی خالی کر دیں گے، خود باہر کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ اتنی احتیاط کی جاتی تھی کہ اس میں 2-4 پتھر بھی رکھ دیے جائیں تاکہ کہاروں کو وزن کا احساس نہ ہو کہ نازک اندام ہے یا فربہ اندام ہے۔ یعنی یہ ایک تہذیبی روایت تھی ہمارے ہاں، اور معاملہ صرف یہیں تک نہیں تھا بلکہ اس میں یہاں تک نوبت پہنچ جاتی تھی کہ خواتین اگر کپڑے بھی اپنے دھو کر سکھانا چاہیں تو وہ کہیں اندر ڈالیں گی تاکہ کسی کی نظر اس کے اوپر نہ پڑ جائے۔ اگر انہوں نے بال بھی بنائے ہیں اور کچھ بال ٹوٹ گئے ہیں تو ان کو کہیں دفن کر دیا جائے گا تاکہ کسی کی اس پر نظر نہ پڑ جائے۔ تو یہ ایک تہذیبی روایت کا عورتوں کے معاملے میں رجحان تھا جو بہت حد تک کمزور ہوا ہے، لیکن اب بھی ظاہر بات ہے کہ وہ مذہبی دائروں میں، ثقافتی دائروں میں، سماجی دائروں میں کسی نہ کسی طریقے سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف جو دور حاضر کی تہذیب ہے وہ اس طرح کے کسی دائرے کے فرق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا عمومی ذہن اس معاملے میں یہی ہے کہ جو کام مردوں نے کرنے ہیں وہ عورتوں نے کرنے ہیں، جو عورتوں نے کرنے ہیں وہ مردوں نے کرنے ہیں، دونوں کا دائرہ عمل ایک ہی ہے۔ یعنی اب وہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اقبال جیسے شخص سے بھی یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بطول باش و پنہا شوزیں عصر کے در آغوش شبیر بگیری۔ یہ صورتحال پیدا ہو چکی، یہ ایک دائرہ ہے۔ دوسرا دائرہ اگر آپ غور کریں تو فنون لطیفہ کا ہے، یعنی جو عمومی تہذیبی تاثر ہمارے ہاں اور خاص طور پر اس میں مذہبی لوگوں کے زیر اثر کچھ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے، وہ کم و بیش اسی طرح کا ہے، وہ مغرب تک بھی پہنچتا ہے، دور حاضر تک بھی پہنچتا ہے، نئے نوجوان تک بھی پہنچتا ہے کہ یہ کچھ بہت جائز چیزیں نہیں ہیں، یہ تصویر اور یہ موسیقی اور اس طرح کی چیزیں، بلکہ یہ حرام مطلق ہی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ مجبوری ہو جاتی ہے، کچھ اضطرار کے عالم میں ہم اس کو کسی حد تک گوارا کر لیتے ہیں، اسی پیغام کے ساتھ ہمارے ہاں کم و بیش اس کو دیکھا جاتا ہے۔
اب ظاہر ہے کہ فنون لطیفہ چونکہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ محض ایک مادی وجود نہیں ہے، ایک نفسیاتی وجود بھی ہے، حظ بھی اٹھاتا ہے، تفریح بھی حاصل کرتا ہے، اعتزاز بھی حاصل کرتا ہے، وہ کلام موزوں سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، شاعری، ادب، تصویر، یہ سب چیزیں. پھر یہ کہ ان میں سے بعض چیزیں حظ اور احتزاز سے بہت آگے بڑھ کر تمدنی ضرورت بنی ہے موجودہ زمانے میں. جیسے تصویر کو آپ دیکھیے کہ وہ اب صرف بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے مصور ان کے سامنے پیش نہیں کر دیتا، بلکہ وہ علم کا، ابلاغ کا، تحقیق کا اور بہت سی چیزوں کا ذریعہ بن گئی ہے. پھر اس نے نئی نئی صورتیں اختیار کر کے اب تو ایک بڑے پیمانے کے اوپر کمیونیکیشن کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے. تو اس کا بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ایک چیز جو ایک طرف غیر معمولی کردار ادا کر رہی ہوتی ہے اور دوسری جانب اس کے بارے میں حرمت یا کراہت یا ناپسندیدگی کے تاثرات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک تہذیبی نوعیت کے تصادم کی فضا یہاں بھی پیدا ہوتی ہے. اور یہ کم و بیش تمام فنون لطیفہ کے بارے میں ہے. یعنی شاعری میں بھی ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ الطاف حسین حالی شاعری کریں گے بھی، اور جب کریں گے تو اسی میں یہ کہیں گے کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے، سارے جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. تو یہ ایک احساس ہے جس کے ساتھ ہمارے ہاں ان تمام فنون یا علوم کو دیکھا جاتا رہا. دوسرا دائرہ یہ. تیسرا دائرہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ ہے کہ جس میں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات یا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ تعلقات زیر بحث آتے ہیں. جب مسلمان اپنے دین، مذہب یا اپنی روایت یا جو کچھ انہوں نے سمجھا اس میں دیکھتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ان کی کوئی دوستی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ ایک ابدی دشمنی ہے جس میں پروردگار نے ان کو ڈال دیا ہے، ہر حال میں ان کے درمیان اصلاً ایک حرب ہی کی کیفیت یا جنگی کی کیفیت رہنی ہے. اور پھر یہ کہ چونکہ مسلمان ایک حق پر قائم ملت ہے، اگر اس کے ہاتھ میں کسی وقت دنیا کا اقتدار آ جاتا ہے تو وہ دنیا میں کسی اور قوم کو اقتدار کے منصب پر فائز نہیں رہنے دے گی. اقتدار اس کا ایک ابدی حق ہے جس کو اس نے حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے اس کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے. یہ تو وہ گوارا کر لے گی کہ دنیا میں کوئی عیسائی رہے یا کوئی یہودی رہے یا کوئی ہندو رہے، لیکن عیسائیت یا ہندو مت یا کسی اور مذہب کے ہاتھ میں اقتدار ہو اس کو گوارا نہیں کرے گی. یہ ایک ہمارے ہاں کا پیغام ہے جو پہنچتا ہے، اور وہ بالخصوص جو اس وقت تحریکیں اٹھی ہیں ان کے ذریعے سے بہت زیادہ پہنچتا ہے یا پہنچا ہے. تو اس کے نتیجے میں بھی ظاہر ہے کہ ایک تصادم کی نفسیات پیدا ہوتی ہے دوسری جانب بھی، اور یہ محسوس ہوتا ہے چونکہ یہ بات اصول کی حد تک کہہ لیجئے، عملاً تو بہت کم مانی جاتی ہے، اصول کی حد تک دور حاضر میں مان لی گئی ہے کہ قوموں کو ایک حق کے خود ارادی حاصل ہے، ان کی قومی سرحدوں کا احترام کیا جانا چاہیے، ان کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ہر قوم اپنی حکومت خود قائم کر سکتی ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر چڑھ دوڑے. اصول کی حد تک یہ باتیں کم و بیش دور حاضر کی تہذیب کہتی ہے. تو یہ بھی ایک دائرہ ہے، تیسرا بڑا دائرہ جس میں کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی حد تک تصادم کی شکل ہوگی. پھر اسی کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو ہمارے اندرونی معاملات میں بھی در آتا ہے. جب ظاہر ہے کہ ہماری طرف سے کچھ اس طرح کی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے تو اس اسلامی ریاست میں دوسرے مذہب والوں کی حیثیت دوسرے درجے کے شہری کی ہوگی، اور وہ جزیہ دے کر اور پست ہو کر زندگی بسر کریں گے، ان کو کلیدی مناصب نہیں مل سکتے، وہ سوسائٹی کے اندر اس سطح پر شریک نہیں ہو سکتے. تو یہ چیز بھی ایک میسج یا ایک پیغام دیتی ہے جس میں بظاہر تصادم یا افتراق کی ایک شکل عالمی سطح پر پیدا ہوتی ہے. چوتھا جو اس میں ایک بڑا دائرہ ہے جس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ہم مختلف جگہ پر کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں، اور وہ ایک مختلف جگہ پر کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں، وہ دائرہ وہ ہے کہ جس میں آپ یہ طے کرنے بیٹھتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس دینی اقدار ہے، دینی احکام ہیں، ان کو اگر آپ کو اقتدار حاصل ہوتا ہے تو آپ معاشرے کے افراد کے اوپر اسٹیٹ کی طاقت سے کتنا نافذ کریں گے. اس پچھلے صدی میں، خاص طور پر 20ویں صدی میں، آپ جانتے ہیں کہ 3 حکومتیں قائم ہوئی ہیں جو مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئیں، مسلمانوں کے ہاں قائم ہوئیں. سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں ایک حکومت سعودی عرب میں قائم ہوئی. وہ ایک مذہبی تحریک تھی، ان کا ایک خاص تعلق سعود خاندان کے ساتھ پیدا ہوا. پھر اس کے بعد شریف کے خلاف بغاوت کی ایک لہر اٹھی، اور اس زمانے کی جو بین الاقوامی سیاست تھی اس نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور پھر ایک حکومت قائم ہو گئی. کیونکہ وہ حکومت ایک مذہبی معاہدے کے تحت قائم ہوئی، اس نے اپنے آپ کو ایک مذہبی حکومت کی حیثیت سے پیش کیا، اور اس حکومت میں جو نظام سامنے آیا، جو فرد اور حکومت کے تعلقات سامنے آئے، اور جس طریقے کی حکومت کی فرد کے معاملات میں مداخلت بظاہر سامنے آئی،
جس میں یہاں تک بھی نوبت پہنچی کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند سال پہلے یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ کیا کوئی خاتون ڈرائیونگ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، تو یہ معاملات ظاہر ہے کہ ایک صورت بنے۔ پھر اس کے بعد ایران میں ایک حکومت قائم ہوئی، اور ظاہر ہے کہ چونکہ اس زمانے میں ڈیموکریسی کے حق میں ایک فکری انقلاب برپا ہو چکا ہے، اس میں کم و بیش وہ حکومت پاپائیت کے اصول پر قائم کی گئی، اور اس میں علماء کو ایک خصوصی اقتدار حاصل ہوا، اور پھر اس نے بھی بہت سے اس نوعیت کے احکام پاسدارانہ انقلاب کے ذریعے سے افراد پر نافذ کیے۔ پھر طالبان کی ایک حکومت قائم ہوئی، اور اس میں فٹ بال کھیلنے کے لیے نیکر پہننے تک کے معاملات زیر بحث آ گئے ریاست کے حوالے سے، یہاں تک کہ ہمارے ایک بڑے دانشور علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو بھی افغانستان میں داڑھی رکھ کر جانا پڑا، اور بعد میں آ کے طالبان کی تعریف میں رطب اللسان ہونا پڑا۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی، اس سے بھی ایک میسج سامنے آتا ہے کہ اگر اس نوعیت کی کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ فرد کی آزادیوں میں کہاں تک مداخلت کرے گی، یہاں تک کہ اسی کا ایک ظہور اگر آپ نے غور فرمایا ہو تو اس وقت ہوا جب سرحد کی حکومت کی طرف سے حسبہ بل پیش کیا گیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پوری کی پوری مرکزی حکومت معلوم ہوتا تھا کہ اسی ایک مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ تک کو مداخلت کرنا پڑی، اور اس کے بعد کہیں جا کر اس معاملے کو ہم بڑی حد تک کنٹرول کرنے میں بظاہر کامیاب ہوئے۔ تو یہ ایک بڑا دائرہ ہے جس کے اندر بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک تصادم کی یا ایک بات کے دوسری جگہ سے دیکھنے کی فضا دو تہذیبوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایک دائرہ وہ ہے کہ جس دائرے میں آپ یہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک ریاست کا نظم قائم کر لیا ہے تو اس کے اندر آپ کے کچھ خصوصی قوانین ہیں، اور ان میں بالخصوص جرم و سزا کے بارے میں جو خصوصی قوانین ہیں، جس طرح ہمارے ہاں حدود آرڈیننس نافذ ہوا، وہ بھی بڑی حد تک دور حاضر کی تہذیبی روایت کے مقابلے میں کچھ سوالات پیدا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ بعض ہمارے اپنے سیاستدان بھی یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تو ایک وحشیانہ قانون ہے اور خلاف عقل قانون ہے، اور یہ اس نوعیت کا قانون ہے۔ میں اس کی نوعیت صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک کلیش کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جرم اور گناہ کے بارے میں جو ہمارا تصور بظاہر ہے اور جو تصور دور حاضر نے قائم کیا ہے، اس میں بھی کچھ مسائل ہیں کہ جن مسائل میں بظاہر تصادم، کلیش یا کنفرنٹیشن کی ایک شکل سامنے آتی ہے۔ گناہ کے معاملے میں عمومی طور پر اتفاق ہی ہوتا ہے دنیا میں، یعنی ملاوٹ کرنا ایک گناہ کی بات ہے، جھوٹ بولنا ایک گناہ کی بات ہے، بددیانتی کرنا ایک گناہ کی بات ہے۔ گناہ کے ہونے تک اگر آپ کے اور دوسرے کے تصور میں اختلاف بھی ہو تو یہ چونکہ خدا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے تو زیادہ بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن کس گناہ کو جرم قرار دیا جائے گا؟ جرم قرار دینے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب یہ معاشرے اور ریاست کا مسئلہ بن گیا ہے، اور اس میں اب کوئی تادیبی کارروائی ہو سکتی ہے، یہ جرم قرار دینے کے معنی ہے۔ تو جرم کی تعریف جو عام طور پر دور حاضر میں کر لی گئی وہ یہ تھی کہ جرم صرف وہی گناہ قرار پائے گا کہ جس میں دوسرے کی جان، مال یا آبرو کے لیے آپ خطرہ بنتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے اور رضامندی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو وہ گناہ تو ہو سکتا ہے اور خدا اور بندے کے تعلق کے مابین زیر بحث بھی آ سکتا ہے، وہ ریاست کی سطح پر جرم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جبکہ ہمارے ہاں اس سے ذرا مختلف تصور ہے۔ میں اس کی زیادہ مثالیں نہیں دیتا، بات آگے بڑھ جائے گی، دو بڑی بڑی مثالیں دے دیتا ہوں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ایک کاروباری معاملہ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے سود لوں گا۔ یہ ظاہر ہے راضی نامے سے کیا گیا معاملہ ہے، دونوں فریق اس معاملے میں آمادہ ہیں یہ کام کرنے کے لیے۔ تو جو دور حاضر کا جرم کا تصور ہے اس کے تحت اس کو جرم نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جرم سمجھا جاتا ہے، اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اسٹیٹ کو اپنے کنٹرول میں لینا بھی ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی کرنی ہے۔ یہ ایک مثال ہے معیشت کے دائرے میں۔ دوسری معاشرت کے دائرے میں بدکاری کی مثال ہے، یعنی زنا بالجبر کے بارے میں تو پوری دنیا تسلیم کر لے گی کہ یہ جرم ہے، زنا گناہ ہے، اس کو سب تسلیم کر لیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دور حاضر کی تہذیب نے اس کو ہنین مریا گوارا کر لیا ہے، یہ نہیں ہے، لیکن کیا اس کو جرم قرار دیا جائے گا؟ تو وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ باہمی رضامندی سے کیا جانے والا ایک گناہ ہے، وہ جانے اور ان کا خدا جانے، اس میں اسٹیٹ کا کیا تعلق؟ چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یورپی یونین نے ابھی جو ترکی پر اعتراضات کیے تھے یورپی یونین میں شمولیت کی شرائط کے معاملے میں، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ کی تعزیرات میں ابھی بھی اس کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک وہ مقام ہے کہ جس میں ایک تصادم یا باہمی افتراق کی صورت پر یہ 6 دائرے ہیں جن دائروں میں معلم کی حیثیت سے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی تہذیبی روایت اور دور حاضر کی تہذیبی روایت میں کچھ تصادم کے مقامات بظاہر نمایاں ہوتے ہیں۔
ممکن ہے کہ ان میں سے ایک ایک چیز کا تجزیہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ان میں صحیح صورتحال کیا ہے تو یہ تصادم کم ہو جائے. ممکن ہے بعض جگہوں پر یہ محسوس ہو کہ صرف بات کو پیش کرنے یا اسلوب کی نوع تبدیلی کی ضرورت ہے ورنہ کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے. ممکن ہے بعض جگہوں پر یہ صورت ہو کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی, اس میں ہم ایک دوسری جگہ کھڑے ہیں, وہ ایک دوسری جگہ کھڑے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہی 6 دائرے ہیں جن میں بحث بھی ہوتی ہے, غور و خوض بھی ہوتا ہے, گفتگو بھی ہوتی ہے اور کچھ کلیش یا تصادم کی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے. دنیا چونکہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کسی نہ کسی درجے میں ہر کہیں زیر بحث بھی آتی ہے اور مسلمانوں کی تہذیب کی نمائندہ چیزیں سمجھی جاتی ہے اور بعض موقعوں پر یہی طعن و تشنیع کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. یہ جو 6 کے 6 دائرے ہیں ان کو متعین کر دینے کے بعد اب اگر مزید آپ آگے بڑھیے تو جو میں پہلی بات عرض کر چکا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ نظریاتی اختلاف واقع ہو گیا ہے بلکہ وہ جو تہذیبی روایت میں قدر کا اختلاف ہے وہ بھی بڑے پیمانے پر واقع ہو گیا ہے. یعنی ہم صرف یہی نہیں محسوس کرتے کہ آزادی کو کچھ حدود کا پابند ہونا چاہیے بلکہ اس کو اس درجے کی اہمیت بھی دینے کے لیے اپنی نفسیات کے لحاظ سے تیار نہیں ہوتے جس جگہ پر مغرب اس کو کھڑا ہو کے اہمیت دیتا ہے اور معاملے کو دیکھتا ہے. یہ پس منظر ہے. اس پس منظر کو سامنے رکھنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال جو بھی پیدا ہوئی ہے وہ اگر پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں نے یہ پس منظر آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ معاملات عام طور پر چونکہ مسلمانوں کا مزاج یہ ہے اور ان کی لیڈرشپ کا مزاج بھی یہ ہے کہ کوئی واقعہ بھی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو علمی, فکری, نفسیاتی پس منظر میں رکھ کے دیکھیں اور یہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں قوم کو کہ وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے, وہ اس کو سازش کے لفظ کے خانے میں ڈال دینے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں اور رد عمل کا اظہار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پورا کر لیا. تو میں نے ایک طالب علمانہ توجہ آپ کی دلائی ہے کہ یہ پورا پس منظر ہے جس کے اندر کھڑے ہو کر ہمارے اور دور حاضر کی تہذیب کے مابین کچھ تصادم کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک زیریں لہر کے طور پر تو ہر جگہ جاری رہتے ہیں, اس پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, بات ہو رہی ہوتی ہے کالج میں, یونیورسٹی میں, میڈیا پر, دوسری جگہوں کے اوپر, لیکن کسی نہ کسی موقع پر یہ نمایاں ہوتے ہیں اور نمایاں ہو کر کوئی دوسرا اظہار اختیار کر لیتے ہیں. جیسے کہ اس موقع کے اوپر یہ ہوا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو جواب میں کہیں گے کہ ہم نے تو صرف اپنے ایک نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے اور ہمارے ہاں اظہار کرنے کا ایک طریقہ خاکہ اڑا دینا بھی ہے. یعنی یہ آزادی اظہاری کے دائرے کی گویا ان کے نزدیک چیز ہوگی, وہ اس کا دفاع کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پچھلے دنوں یہ ہوا ہے کہ اس اخبار کو ایک دوسرے بڑے اخبار نے باقاعدہ ایک میڈل سے نوازا ہے کہ اس نے آزادی اظہار کی عظیم روایت کو آگے بڑھانے میں کردار اپنا ادا کیا ہے. میں ان کی نفسیات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس جگہ سے وہ چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ اب اس پس منظر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک معلم کی حیثیت سے ہم اپنی قوم کو کیا پیغام دیں یا مسلمانوں کو کیا پیغام دیں کہ اس طرح کے معاملات میں وہ کیا کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 3 چیزیں ہیں کہ جس کو مسلمان قوم کو سمجھنا بھی چاہیے اور ایک معلم کی حیثیت سے اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں گے تو اس کو اپنے طالب علموں کو سمجھانا بھی چاہیے. ایک یہ چیز کہ اس پورے پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد ہم اپنی تہذیبی روایت, اپنے تصورات اور اپنے نظریات کو ایسے موقعوں پر دور حاضر کی پوری تہذیب کے فرد فرد تک کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ کمیونیکیشن نہ گالی دینے سے ہوگی, نہ دشنام سے ہوگی, نہ رد عمل ظاہر کرنے سے ہوگی, یہ سنجیدہ باوقار علمی گفتگو سے ہوگی. یعنی یہ بات ہم کو کمیونیکیٹ کرنی ہوگی. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ذریعہ پیدا کر دیا, فرد فرد اس سے کام لے سکتا ہے. ظاہر ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے, ایک استاد کی حیثیت سے وہ انٹرنیٹ کی کمیونیکیشن ہے. یعنی ایک دنیا لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آپ کے ساتھ مکالمے میں شریک ہو سکتی ہے. لوگ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ مکالمے میں شریک ہو سکتے ہیں. تو ایک ایک فرد کو یہ کوشش کرنی چاہیے ایسے موقعوں پر, اور یہ بہترین موقع ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام حالات میں آپ کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ بہت نہیں سنتے, لیکن ایک بہترین موقع آپ کو حاصل ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی تہذیبی روایت اور اپنی اقدار کو کمیونیکیٹ کریں, اس کا ابلاغ کریں. آپ یہ بتائیں کہ ہم حفظ مراتب کے معاملے میں اتنے حساس کیوں ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہم پیغمبروں کے معاملے میں یہ جذبات کیوں رکھتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ بات آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تنقید پر کوئی پابندی نہیں لگا رہے, کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس پچھلے 200-300 سال کے عرصے میں اسلام کے معاملے میں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں, قرآن مجید کے معاملے میں بہت کچھ تنقیدی طور پر لکھا گیا ہے. کبھی مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. ہماری لائبریریوں میں وہ کتابیں موجود ہیں, ہم ان کو پڑھتے ہیں, ہم ان کے بارے میں علمی مکالمہ کرتے ہیں,
تنقید ایک بالکل الگ چیز ہے. تنقید کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اختلاف ہے، آپ اپنی بات کو علمی تنقید کے ساتھ دوسرے کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ تنقید سیرت کے واقعات پر ہوئی ہے، یہ تنقید قرآن مجید کی کمپائلیشن پر ہوئی ہے، اور اس معاملے میں نہ کوئی رد عمل کا اظہار ہوتا ہے، نہ کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، نہ کوئی شخص اس کو توہین قرار دیتا ہے. اس کو علمی طریقے سے دیکھا بھی جاتا ہے اور اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے. وہ ولیم میور کے سر سید کے جواب سے لے کر منٹگمری وارڈ تک ہو، یا موجودہ زمانے کے بہت بڑے بڑے مستشرقین کی تحریروں کی بنیاد پر ہو، ہر جگہ مسلمانوں کا رویہ یہی رہتا ہے. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ایک استثناء بھی نہیں ہے. اور اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتنی شدید تنقیدیں علمی طور پر موجود ہیں اس وقت لائبریریوں میں، جو مستشرقین کے قلم سے ہوئی ہیں، بلکہ بعض عرب مسلمانوں کے قلم سے ہوئی ہیں، کہ جن تنقیدوں کے معاملے میں ہمیشہ سے یہی رویہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا علمی تجزیہ کرتے ہیں، یا اس کی تنقید کرتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علمی تنقید کے دائرے کی چیز ہوتی ہے. تو یہ چیز کمیونیکیٹ کی جائے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ انسان اصل میں انسان ہی ہوتا ہے. جب آپ اس کو سمجھانے کے مقام پر آتے ہیں اور یہ مان کر سمجھانے کے مقام پر آتے ہیں کہ اس کی بات میں بھی کوئی وزن ہو سکتا ہے، تو اس موقع پر تو آپ کی بات سنتا ہے. اور ہمیں تو ویسے بھی سمجھانے کے بارے میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ الدین والنصیحہ، تمہیں خیرخواہی کے جذبے سے دوسروں تک بات پہنچانی چاہیے. تو یہ بات کمیونیکیٹ کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں ہماری قدریں کیا ہیں، ہماری تہذیب کیا ہے. اور یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے ہاں کسی پیغمبر کے معاملے میں صورتحال وہ نہیں ہے جو ایک سیاسی لیڈر یا حکیم یا فلسفی کے معاملے میں ہوتی ہے. ہمارے جذبات اس معاملے میں بالکل مختلف ہیں، اور ہم آپ کو تنقید کرنے سے اس حریم پر بھی نہیں روکتے. یعنی یہ ایسی بارگاہ ہے کہ ادب گاہ ہیست زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و باجدین دیجا. لیکن ہم تنقید کرنے سے آپ کو نہیں روک رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تنقید کا طریقہ اختیار نہ کریں، مزے کا اڑانے کا طریقہ اختیار نہ کریں، تضحیک کا طریقہ اختیار نہ کریں. اس بارگاہ میں یہ آزادی اظہار نہیں ہے، اور یہ ہمارے جذبات کے خلاف ہے. اس کو ہم کمیونیکیٹ کریں. پہلی چیز یہ ہے. اور یہ کمیونیکیشن ظاہر ہے کہ ہر شخص کے پاس، جس کے پاس قلم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے اسلوب میں کرتا ہے. لیکن اس کا پورا خیال رکھا جائے کہ طالب علم کر رہا ہو، استاد کر رہا ہو، اتنا شائستہ لب و لہجہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لب و لہجے، آپ کے انداز اور آپ کے اسلوب سے آپ کے پیغمبر کی اخلاقیات دوسروں تک پہنچے. ایک چیز یہ. دوسری چیز جو اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی لطیفہ بن جائے، کوئی کارٹون بن جائے، کوئی تضحیک کی چیز سامنے آ جائے اور اس کا کوئی موضوع نہ ہو. ظاہر ہے کہ وہ کسی مضمون سے پیدا ہوگی. وہ مضمون کیا ہوگا؟ یا تو آپ کے دین اور آپ کی تہذیب کی کوئی چیز ہوگی جس کو غلط سمجھ کر اس کا مزے کا اڑایا گیا ہوگا، یا آپ کے پیغمبر کی سیرت کا کوئی واقعہ، آپ کے صحابہ کی سیرت کا کوئی واقعہ ہوگا کہ جس کو غلط سمجھ کر یہ معاملہ کیا گیا ہوگا. تو بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس صورتحال کو دیکھا جائے کہ وہ کیا چیز ہے. اگر وہ سوء فہم کے نتیجے میں پیدا ہوئی، یا جس طرح میں نے بتایا ہے کہ وہ ان چیزوں سے متعلق ہے، ان 6 دائروں سے جن میں ہمارے اور ان کے نقطہ نظر میں فرق ہے، تو یہ بہترین دعوت کا موقع ہوتا ہے کہ ہم اس کی اصل حقیقت کو واضح کریں. میں اس کی آپ کو ایک بہت کروڈ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ مستشرقین نے ایک زمانے میں بالکل مزے کا اڑانے والے انداز میں اس چیز کا ذکر کیا اپنی بعض تحریروں میں، اور پڑھے لکھے لوگوں نے کیا، کہ یہ پیغمبر جن کو یہ پیغمبر مانتے ہیں اور یہ قرآن جس کو یہ اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اس کا حال یہ ہے کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیلنڈر میں، قمری اور شمسی کیلنڈر میں جو دنوں کا فرق ہوتا ہے، یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ اس کو شمسی کیلنڈر میں بدلنے کے لیے کچھ دنوں کا اضافہ کر دیا جائے. 10 دن کا کم و بیش فرق ہوتا ہے. تو یہ بالکل ایک تقویم کا عام اصول ہے. لیکن ان کی کتاب قرآن مجید میں چونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا فلکیات کا اور کیلنڈر کا، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انما النسیء کفر، کہ یہ تو بالکل کفر کی چیز ہے. اب ظاہر ہے کہ مذاق اڑا دیا گیا، تضحیک کر دی گئی. لیکن بہت شائستگی کے ساتھ ہمارے اہل علم نے جب یہ بتایا کہ آپ نے بات ہی غلط سمجھی ہے. وہاں کیلنڈر کا مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے. وہاں تو یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ اسلامی قانون میں 4 مہینوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. سال کے 4 مہینوں کو وہ اس لیے حرام قرار دیے گئے ہیں تاکہ 3 مہینوں میں لوگ حج کر لیں، 1 میں عمرہ کر لیں، اور سفر اس میں پرامن رہے. یعنی اس میں جنگ و جدال کو حرام قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جنگ نہیں کی جا سکتی. تو یہ تو امن کا ایک پیغام تھا جو 4 مہینوں کے بارے میں دنیا کو دیا گیا تھا. کم سے کم ان دنوں میں جنگ روک دی جائے، راستے پرامن بنا دیے جائیں، لوگ اطمینان کے ساتھ ایک بڑی عبادت کر سکیں. عربوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ وہ ان 4 مہینوں کو اپنے معاشی مفادات کے لیے الٹ پلٹ لیتے تھے. یعنی کچھ مہینے آگے کر دیے، کچھ پیچھے کر دیے. قرآن نے اس کو کفر کہا ہے. وہاں کیلنڈر زیر بحث نہیں ہے. تو جب یہ بات واضح کی گئی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد پھر اس کا مذاق اڑانا یا اس پر تنقید کرنا ممکن نہیں رہتا. میں نے ایک مثال دی آپ کے سامنے کہ یہ دوسرا کام یہ کرنا چاہیے
کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے تو سنجیدہ علمی طریقے سے ہم اس کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کر کے یہ دیکھیں کہ ہم اصل حقیقت کو واضح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اس کو شائستگی کے ساتھ علمی اسلوب میں واضح کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ تیسری چیز جو اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان چونکہ خالص علمی وجود بھی نہیں ہے، خالص عقلی وجود بھی نہیں ہے، وہ ایک نفسیاتی وجود ہے، اور وہ اپنے جذبات بھی رکھتا ہے، جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے۔ دور حاضر میں اظہار جذبات کے کچھ طریقے مسلمہ مہذب طریقے قرار پا گئے، یعنی آپ کوئی جلسہ کرتے ہیں، آپ کوئی اجتماع کرتے ہیں، آپ کوئی مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ اب دنیا کے اندر کوئی نیوسنس پیدا کرنے کی چیز نہیں سمجھے جاتے، بلکہ ایک مہذب طریقے اظہار ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب عراق پر حملہ ہوا ہے تو اس موقع کے اوپر خود مغربی دنیا میں بڑے عظیم الشان مظاہرے ہوئے اور لوگوں نے اپنے جذبات کا جنگ کے خلاف اظہار کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ لیکن اگر یہ معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور یہ کیا جا سکتا ہے، یہ غلط چیز نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کو اور مسلمان نوجوانوں کو، اساتذہ کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ اب اگر تم اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے باہر نکلے ہو تو کوئی نکسیر نہیں پھوٹنی چاہیے اور کوئی بتی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ تمہیں ایک نہایت مہذب انسان کی حیثیت سے غم کی تصویر بن کر اپنے اس غم کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ ہلڑ بازی کرنے کا نہیں ہے، اور اگر اس موقع پر یہ کرو گے تو جس پیغمبر کی حرمت کے تقدس کے لیے تم باہر نکل رہے ہو، یہ بات یاد رکھو کہ اس پیغمبر نے لوگوں کی جان، مال اور آبرو کو بھی اسی حرمت کے مقام پر رکھا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جان، مال اور آبرو مسلمان ہی کی نہیں محض، یعنی ہر شخص کی، ہر انسان کی یہ اہمیت رکھتی ہے کہ قرآن مجید میں یہ لافانی اعلان کیا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کی ناحق جان لے لی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان لے لی، اور من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ دنیا کے پورے لٹریچر میں انسانی جان کی حرمت کے لیے اس قدر بلیغ اسلوب میں آپ کو کوئی بیان نہیں ملے گا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے، جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں جو 3 اہم ترین باتیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ان اموالکم و دماءکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ دیکھو یہ مہینہ کون سا ہے، دیکھو یہ شہر کون سا ہے، دیکھو یہ دن کون سا ہے، عرفہ کا دن تھا جو مقدس ترین دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسی حرمت اس چیز کو حاصل ہے ویسی ہی حرمت انسان کی جان، مال اور آبرو کو حاصل ہے۔ اس سے آگے کوئی الفاظ نہیں اختیار کیے جا سکتے تھے۔ گویا یہ بات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی کہ انسانی جان کی حرمت کو، انسانی مال کی حرمت کو اور انسان کی آبرو کی حرمت کو یہ درجہ حاصل ہے۔ تو یہ بات لوگوں پر واضح کی جائے، مسلمانوں پر واضح کی جائے کہ اگر اس طرح کے کسی موقع پر انہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے تو پھر ان کو اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ان کے ہاتھوں میں سے اس طرح کی کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے تو یہ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسروں کی عزت، آبرو، جان، مال محفوظ رہے۔ اس چیز کا ادراک پیدا کیا اور یہ بتایا جائے کہ جو شخص اس موقع پر ان چیزوں کی حرمت کو پامال کرتا ہے وہ بھی اتنا ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جس گناہ یا جس جرم کے خلاف وہ احتجاج کرنے کے لیے نکلا ہے، تاکہ مسلمانوں اور اسلام کے معاملے میں جو تاثر ہمارے اس طرح کے تشدد اور اس طرح کے حدود سے تجاوز سے پیدا ہوا ہے وہ کسی حال میں پیدا نہ ہونے پائے، اور جب تک اس چیز کی ضمانت نہ دے دی جائے اس وقت تک یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ تو یہ 3 تو وہ چیزیں ہیں جن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نوعیت کا اقدام کر سکتے ہیں۔ عالمی یا بین الاقوامی سطح پر، مسلمان امت کی سطح پر ہم اپنے حکمرانوں کو، ارباب حل و عقد کو یہ توجہ دلا سکتے ہیں کہ وہ یہ کوشش کریں کہ جس طرح یہودیوں کے معاملے میں یا بعض اور چیزوں کے معاملے میں عالمی سطح پر بعض ممالک میں قانون سازی ہوئی ہے، تو عالمی اداروں میں مسلمانوں کے بھی اور ان کی تہذیب کے بھی اس طرح کے معاملات جو تضحیک کے دائرے میں آتے ہیں، توہین کے دائرے میں آتے ہیں، تنقید زیر بحث نہیں ہے، نہ آزادی اظہار رائے زیر بحث ہے، ان میں کچھ ایسے قوانین بنا لیے جائے کہ جو عالمی سطح پر اس طرح کے ماحول کو کنٹرول کریں، کیونکہ یہ در حقیقت امن میں چنگاری پھینک دینے والی بات ہے جس کے بعد نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا کے لیے کیا خطرات لاحق ہو جائیں۔ تو اس میں ہمیں امن کے حوالے سے اپروچ کر کے دنیا کے ضمیر کو متوجہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کے لیے ایسے قوانین اور قاعدے بنائے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک لمبا عمل ہے۔ ہم مسلمانوں کا عام مزاج یہ ہے کہ ہم وقتی رد عمل تو ظاہر کرتے ہیں لیکن ایک لمبی منصوبہ بندی کر کے اس طرح کے قانونی اقدامات کے لیے راستہ ہموار کرنے کا کام عام طور پر نہیں کرتے۔
وہ یہ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اب آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ جو میں نے 6 کے 6 دائرے آپ کے سامنے واضح کیے تھے، ان کے بارے میں ہر مسلمان طالب علم بھی اور مسلمانوں کے خاص طور پر معلمین بھی، وکلاء بھی، ججز بھی، ان کی بڑے پیمانے پہ ایجوکیشن کا اہتمام کیا جائے۔ یعنی اس کے معاملے میں ایسی ورکشاپ اور ایسی مجالس منعقد کی جائے جس میں ایک ایک چیز کو لے کر یہ دیکھا جائے کہ اس میں اصل حقیقت کیا ہے، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، جو کچھ سامنے آ رہا ہے، کیا وہی حقیقی ہے یا اصل حقیقت اس سے مختلف ہے، یا اس میں کچھ آراء میں اختلاف ہے، یا اگر اختلاف ہے تو اس میں زیادہ مدلل اور کمی بات کون سی ہے۔ تو مسلمانوں کو جب اس میں ایجوکیٹ کرتے ہیں آپ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو چونکہ تہذیب نفس کرتی ہے، تو اس طرح آہستہ آہستہ پھر آپ کا رد عمل بھی علمی، باوقار، مہذب اور شائستگی کے حدود میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو 6 دائرے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ سب کے ذہنوں میں اس کے معاملے میں سوالات ہوں گے، لیکن بالعموم یہ جس طرح زیر بحث آنی چاہیے، جیسے ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، جیسے ان میں سے ایک ایک معاملے کا جائزہ لینا چاہیے، وہ چیز ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ اور میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ اگر یہ کام کیا جائے تو عین ممکن ہے کہ اس کے بعد جہاں ذرا اختلاف ہے وہاں اختلاف ویسے ہی مٹ جائے، جہاں اختلاف بظاہر نظر آ رہا ہے وہاں محض اسلوب بیان کا اختلاف سامنے آئے، اور جہاں پر واقعتاً یہ صورتحال ہے وہاں اگر ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کو تو ان کے پاس ایسے محکم دلائل آ جائیں کہ جس کی بنیاد پر ممکن ہے کہ وہ اپنی تہذیبی روایت، اپنی مذہبی قدر کو دوسروں تک منتقل کرنے میں کامیاب ہوں۔ اور اسلام تو ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، اس کو بہرحال علم، استدلال کے طریقے کے اوپر دنیا تک پہنچنا ہے اور اپنی جگہ بنانی ہے۔ یہ مختصر گزارشات ہیں جو میں اس موضوع کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ میرا احساس یہ ہے کہ خاص طور پر معلم کا جو درجہ ہے اور جو مقام ہے، اور جس جگہ پر ایک معلم کو گفتگو کرنی چاہیے، اس میں سوائے علم اور استدلال کے اور کسی چیز کو داخل نہیں ہونا چاہیے، اور جذبات کا بھی اگر معاملہ ہو تو اس کے اظہار کے اسالیب اتنے شائستہ ہونے چاہیے کہ جس کو قرآن مجید لفظ تقویٰ سے تعبیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بشارت یہ ہے کہ اگر نازک موقعوں پر ان تتقوا و تصبروا، تم حدود کے پابند رہو گے اور صبر کے ساتھ معاملات کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی تمہاری مدد کروں گا، اور اگر حدود کو لانگ جاؤ گے اور صبر سے کام نہیں لوگے تو پھر میں بھی تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ میدان سے ہٹ جائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے موقف کو درست طریقے سے متعین کریں، اس پر جم کر کھڑے ہوں اور اطمینان کے ساتھ معاملات اس طرح کریں کہ آپ کی طرف سے کوئی غلط اقدام نہ ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ حفظ مراتب کی جو آپ نے بات کی ہے، اس میں جو مجھے نظر آتا ہے پچھلے تاریخ کو اگر دیکھیں تو وہ کنفارمزم جو ہے اس کو زیادہ جنریٹ کر رہا ہے۔ جو ایک انڈیپینڈنٹ تھاٹ ہے یا پیچھے جو معاملات ہو چکے ہیں خصوصی طور پہ فقہ کے میدان میں یا تصوف کے میدان میں، ان کو ایک یعنی ڈیٹیچڈ طریقے سے دیکھنے کی جو ضرورت ہے وہ شاید محسوس نہیں کی جاتی، اور محسوس کی جاتی ہے تو اس کے خلاف بھی یوں سمجھیے کہ رد عمل جو ہے ایک اسٹیبلشڈ جو طریقہ کار ہے، جو اسٹیبلشڈ کمیونٹی ہے وہ کرتی ہے، اور اس کو ایک طرح سے دبا دیا جاتا ہے۔ تو کنفارمزم جو ہے یہ میرے خیال میں اس کو جنریٹ کرتا ہے۔ اور اس ضمن میں ایک گزارش یہ بھی ہے جو اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے کہ جب گوٹنبرگ نے پریس ایجاد کیا تو ہمیں تاریخ میں یہ نظر آتا ہے کہ صدیوں مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی، اور کس حد تک یہ درست ہے، اور آپ کے خیال میں اگر وہ یہ درست ہے تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ دوسری بات جو ہے، جو سوالات ہیں وہ تیسرے دائرے کے بارے میں ہیں، جس میں آپ وہ کلیش آف سویلائزیشن کے ریفرنس سے بات کر رہے تھے۔ تو آپ نے یہ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے دوران یہ پچھلی صدی یا اس سے زیادہ کے دوران جو ہم نے سعودی عرب میں یا ایران میں یا افغانستان میں جو معاملات دیکھے ہیں اس کی وجہ سے دوسری طرف سے ایک ریئیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن مسلمان یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس میں آپ کو اتنا ریئیکٹ کرنے کی یعنی مغرب کو کیا ضرورت ہے۔ اور اس ضمن میں میں گزارش کرتا چلوں کہ جب الجیریا میں الیکشن ہوئے تھے تو ان الیکشن کو ڈیموکریسی ہی کو جس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پنپے مسلمانوں کے دوران ممالک میں، تو اس کو یعنی
موومنٹ کو ختم کیا گیا۔ تیسری بات جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو تیسرا لائحہ عمل جو آپ فرما رہے تھے، جس میں یہ جو موب کا ایک سین کریٹ ہوتا ہے اور املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس میں اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ بعض اوقات خود انسٹیگیٹ کرتی ہے، وہ اتنے ریئیکشن کے طور پہ لوگوں کو سپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور لاٹھی چارج اور یہ اس طرح کے جو معاملات جب شروع ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے جذبات کو میں سمجھتا ہوں کہ آنر نہیں کیا جاتا، اور اس کی وجہ سے آل آف اے سڈن جو معاملات ہیں وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ اورینٹلسٹ نے بہت تنقید کی ہے، اور وہ ساری ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں نے یہ ایسا کیوں کہا، کوئی تحریک آج تک نہیں ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیں، اور خصوصی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو اگریشن ہے، کلیش آف سویلائزیشن کا، جو آپ شاید اس سے متفق نہ ہوں، وہ ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے سگنل آ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ اندرونی معاملات ہیں جن کے اوپر ان کو ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلی چیز کے بارے میں گزارش یہ ہے جی کہ جب بھی کوئی قدر کسی سوسائٹی کے اندر غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتی ہے تو انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ حدود سے تجاوز کر جاتی ہے۔ آزادی کی قدر اپنی جگہ بہت بڑی اور بڑی اعلیٰ قدر ہے، اور آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وہ لافانی جملہ کس کو یاد نہیں ہوگا، جو انہوں نے اپنے زمانے کے ایک گورنر کی زیادتی پر اس سے کہا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا جن کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قدر تو غیر معمولی ہے، لیکن اب ہم رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں نا کہ یہ حدود سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایسے ہی حفظ مراتب کا معاملہ بھی بعض اوقات حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، یعنی وہ اپنی جگہ ایک بڑی اعلیٰ قدر ہے۔ باپ کو باپ رہنا چاہیے، بیٹے کو بیٹا رہنا چاہیے، شوہر کو شوہر رہنا چاہیے، بیوی کو بیوی رہنا چاہیے، اور ادب اور احترام کے ساتھ آپ اپنے استاد سے بات کرتے ہیں، باپ سے بات کرتے ہیں، یہ تنقید کے منافی نہیں ہے۔ تو آپ نے جو یہ فرمایا نا کہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کسی حریم میں داخل ہونا ہی مشکل ہو جاتا ہے، بے شک یہ نکلا ہے، ہمارے ہاں بھی نکلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تاہم اپنی جگہ وہ ایک قدر ہے، اور کسی بھی قدر کو اعتدال میں رکھنے کا کام یہی اصل میں مصلحین کرتے ہیں، یہی معلمین کرتے ہیں۔ ورنہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بالکل پنڈولم کی طرح ہوتا ہے، اس کو آپ ادھر سے ہلائیں گے دوسری جانب نکل جائے گا، ادھر سے ہلائیں گے دوسری جانب نکل جائے گا۔ آپ پچھلے 200 سال میں مغرب کی تہذیب کا مطالعہ اگر کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ کس نوعیت کی انتہا پسندیاں وہاں بھی واقع ہوئی ہیں، یعنی فاشزم بھی آیا، کمیونزم بھی آیا، کیپٹلزم بھی آیا، آخر یہ سب دور حاضری کے مختلف پہلو ہیں، اور اس میں کس کس نوعیت کی انتہا پسندی ہوئی ہے۔ یعنی ایک زمانے میں ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ شاید ملکیت میں گلاس رکھنا بھی بڑا جرم ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اپنی ملکیت میں جہازوں کی صنعت رکھنا بھی شاید سب سے بڑا جرم ہے، یا مواصلات کو بھی رکھنا شاید سب سے بڑا جرم ہے۔ تو یہ انتہا پسندی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح کی انتہا پسندی ہمارے ہاں بھی حفظ مراتب میں بھی ہوئی ہے، حیا میں بھی ہوئی ہے۔ یعنی دیکھیے نا، حیا حدود میں رہتا ہے تو حسن ہوتا ہے معاشرت کا۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر اس درجے میں پہنچ جائے کہ جہاں آپ اپنے جذباتی کا اظہار نہ کر سکیں، احساساتی کا اظہار نہ کر سکیں، تو بہت سی چیزوں میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ حفظ مراتب میں بھی یہی چیز ہے۔ تو میں نے تو صرف فرق واضح کرنے کے لیے مثال دی تھی، باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تمام اقدار کو ان کے حدود کے اندر اپنا کام کرنا ہے، اور یہ چیز ہے جس کے لیے انبیاء بھی آئے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم نے تمام معاملات کو جب استوار کیا تو زمین و آسمان میں ایک میزان یا توازن رکھ دیا ہے، لہٰذا اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی اس توازن کو درم برم کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ تو توازن ہی کو قائم رکھنا اصل میں وہ بہت بڑا کام ہے، ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ دنیا کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو میں نے اسی لیے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ جس تہذیب کو بھی غیر معمولی غلبہ حاصل ہوتا ہے، یہ بڑی اعلیٰ بات ہے، اور دنیا میں کبھی کبھی ہوئی ہے کہ وہ اخلاقی حدود کی پابند ہو کر رہے اور ان حدود کے اندر معاملات کرے جو وہ خود اپنے لیے طے کر لیں۔ اب موجودہ تہذیب نے خود مداخلت عدم مداخلت کے بہت سے حدود طے کیے ہیں، لیکن جب طاقت آ جاتی ہے تو بالعموم اس کی پیروی نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی ہے کہ آج ہم ذرا حساس ہیں، ورنہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ راجہ داہر نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کچھ عورتوں کو پکڑ لیا تھا۔ تو اگر آپ بالکل انصاف کی بات کریں تو یہ زیادہ سے زیادہ یہ کرنا چاہیے تھا نا کہ حملہ کر کے ہم اپنی عورتیں چھڑواتے اور چلے جاتے، یا یہ کرتے کہ جن مجرموں نے عورتوں کو پکڑا تھا ان کو سزا دے دیتے، لیکن ہم تو آ گئے تھے نا پھر، اور اس کے بعد ہم نے پھر نہ جانے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ کیا نا ہم نے۔
اچھا، اب میں یہ نہیں عرض کر رہا غلط کیا یا صحیح کیا، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی تہذیب کو اس نوعیت کا غلبہ حاصل ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے، بہت سے معاملات میں مداخلت بھی کرتی ہے. آپ میں سے پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فرانس کے بادشاہ نے اپنے دربار میں بیٹے کی پیدائش پر ایک ناچ رنگ کی مجلس منعقد کی تھی، تو عباسی خلیفہ نے اس کو خط لکھا تھا کہ آئندہ ایسی اطلاع ملی تو براہ راست حملہ کر دیا جائے گا. کہا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ معاملات نہیں کیے جا سکتے کیونکہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اس کے بارے میں کچھ مخصوص سیاق و سباق میں یہ بات کی جاتی ہے یا کی گئی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی توضیح کیجیے. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں نہ کبھی مسیحیوں کو مشرک کہا گیا ہے اور نہ کبھی یہودیوں کو مشرک کہا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. قرآن کی روح سے مشرک آدمی اس وقت قرار دیا جائے گا یا تو وہ یہ کہے جانتے بوجھتے کہ میں شرک کر رہا ہوں، جیسے کہ مشرکین عرب کہتے تھے، یعنی وہ اپنے اس چیز کو خود اپنے عقیدے کے طور پر پیش کرے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ اس نے جب خود اعتراف کر لیا تو بات ختم ہو گئی. یا دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیں کہ اب اس نے فی الواقع جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا ہے اور یہ اب مشرک ہے. اس کے علاوہ اصل میں شرک کیا یہ کہا جائے گا، کیونکہ دیکھیے میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو بھی یہ کہہ سکتا ہوں کسی وقت کہ آپ نے جو کام کیا یہ تو شرک ہے، کہہ سکتا ہوں، یہ حق ہے مجھ کو، کیونکہ میں اس کو اپنے علم کے مطابق شرک سمجھتا ہوں. سوال یہ میرا مخاطب اس کو کیا سمجھتا ہے. وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ شرک نہیں. یا مجھ سے اختلاف کرتا ہے کہ آپ غلط تعبیر کر رہے ہیں، میں صحیح تعبیر کرتا ہوں. آپ اس وقت مسلمانوں سے بات کر کے دیکھ لیں، یہ استدلال سامنے آ جائے گا. تو اس استدلال کے ساتھ کسی کو مشرک نہیں قرار دیا جاتا. چنانچہ قرآن نے اس میں نہایت احتیاط ملحوظ رکھی ہے. قرآن کی آپ آخری صورتوں میں دیکھیے، اس میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، قرآن نے اہل کتاب کا شرک بیان کیا ہے، ان کو مشرک کہیں نہیں کہا، بلکہ وہاں پر بھی ان کے لیے اہل کتاب کی تعبیر اختیار کی ہے، اس لیے کہ اہل کتاب اپنے آپ کو خود مشرک نہیں مانتے. اب بھی آپ کسی یہودی کسی عیسائی سے گفتگو کریں تو وہ کہیں گے جی ہم تو توحید کے علمبردار ہیں، آپ ہماری بات غلط سمجھ رہے ہیں. تو اس میں بحث ہوگی، گفتگو ہوگی، اس میں آپ ورڈکٹ نہیں دے سکتے. تو یہ فرق ہے. اسلام کے اصول تو یونیورسل ہیں، وہ یعنی ایک کمیونٹی تک تو ہے نہیں. بے شک اس سے خطاب بھی انیشلی بولا گیا یا ان کی زبان میں آیا کیونکہ پیغمبر وہیں سے تھے. یونیورسلٹی آف اسلام میں تو قرآن کی ایک آیت بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے اپنی سچائی کے اصول اتارے، اس کے ساتھ لوہا پیدا کیا جس میں بے حد طاقت ہے. اور یہاں تک نہیں ہے، غزوہ بدر کے اندر بھی جب حضور وسلم نے کچھ آیات ایسی آتی ہیں جو وسلم سوچتے تھے، اس کے رسپانس میں بھی قرآن کی آیات آتی تھی. تو مسلمانوں کی فتح کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آیت ختم ہوتی ہے عزیز الحکیم پر. عزیز ایسی طاقت کو کہتے ہیں جو دشمن پر حاوی ہو جائے، اور حکمت پلاننگ کو کہتے ہیں. اور اسی چیز کو علامہ اقبال نے بھی اپنی کتاب ریکنسٹرکشن میں لکھا ہے کہ ویژن جو ہے وہ نالج سے آتا ہے، اینڈ ویژن وداؤٹ پاور can only elevate your character but cannot give a lasting culture, and power without vision is destructive and inhuman. Both must combine. And the concreteness of power کے اندر وہ سورہ رحمان کی آیت کنکریٹ کرتا ہے کہ جی خدا نے کہا کہ زمین کے مدار سے تم نکل سکتے ہو، نکل کے دکھاؤ، مگر ایک بے سلطان کا لفظ ہے. حضرت داؤد کو بھی خدا نے اس طرح آئیڈلائز کیا، حضرت سلمان کو بھی. تو پاور کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ تو نہیں کہ مسلمان جو پچھلے 500 سال میں جو اقبال کہتا ہے جو ان کی تھاٹ پریکٹیکلی اسٹیشنری ہے، انٹلیکچولی تو خیر ڈیولپ کر گئی، بڑے بڑے عالم بھی آئے، جو پریکٹیکلی اسٹیشنری کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاور میں کم ہو گئے. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب ایک نیشن ویژن کے ساتھ پاور جنریٹ نہیں کرتی تو اس کی جو آئیڈیالوجی کی پریگمیٹک اپلیکیشن نہیں ہو سکتی، اور اس میں پھر وہ فرسٹریٹ ہوتی ہے اور ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں موو کرتی ہے. جہاں تک راجہ داہر کے اٹیک کا کویشچن ہے، اس کے اوپر بغداد کے اندر جو پلان ہوا تھا اس میں یہ آیت بھی اٹھائی گئی تھی قرآن کی کہ مکہ کے اندر جب مسلمان مدینہ میں اسٹرانگ ہوئے تو اس پہ حملے سے پہلے خدا نے آیت اتاری تھی کہ کیا تمہیں وہاں پر عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار کی آواز نہیں آتی. تو یہ تو پیغمبر کو بھی حکم ہے کہ جہاں پہ عورت کی چیخ ہے یا کچھ بھی ہے، راجہ داہر نے انہیں بلا کے ڈرائنگ روم میں تو نہیں بٹھایا تھا نا جی کہ ہم کہیں جی اس پہ حملہ کیا تھا. وہ ایک سالڈ اٹیک بنتا تھا. یہ ایک اسلامک ڈاکٹرین ہے. اگر بش ڈاکٹرین آ سکتا ہے کہ ڈیموکریسی جہاں ہرٹ ہوگی، یا ولسونین ڈاکٹرین آتا ہے کہ ورلڈ سیف فار ڈیموکریسی، تو محمدین ڈاکٹرین کیا ہے اگر وومن کے رائٹس مسلوب ہوتے ہیں یا اس کے رائٹس کو ختم کیا جاتا ہے. تو یہ پاور کا ایلیمنٹ مسلمان اتنے پیسو کیوں ہیں کہ ان کی نظریں جھک جاتی ہیں. مثال تو حضرت عمر کی دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اسے مسلمان کر تاکہ اسلام کو طاقت ملے، اور پھر اسی عمر کے یہ کسی جگہ پہ جہاں پاور کا ایلیمنٹ آتا ہے تو اس وقت ہم جو ہے ٹالرنس، ماڈریشن، اور پھر جی ہم اتنی چیزوں کو پیسو بتا دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟
جی اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک نہایت متبادل ہے، اور چونکہ اس نے انسانوں کے تمام اس طرح کے جذبات و احساسات کو اصل میں ریگولیٹ کیا ہے، ایک قاعدے میں رکھا ہے، تو اس وجہ سے وہ کوئی پاور کا دشمن نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے آپ کو کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ورباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ، یعنی آپ اپنی طاقت، اپنے گھوڑے اتنے تیار کر کے رکھیں کہ جس سے دشمن آپ کی طرف پہلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن جو طاقت بھی آپ کو پاس ہوگی، خواہ وہ علم کی ہو، خواہ وہ اسلحے کی ہو، خواہ وہ افراد کی ہو، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اس کو اخلاقی حدود کا پابند ہونا چاہیے ہر حال میں۔ میں نے جو وہ مثال دی تھی وہ یہ دی تھی کہ دیکھیے جب طاقت ہوتی ہے تو آپ کو یہ تو حق تھا نا کہ آپ سزا دیتے، لیکن آپ تو اصل میں بیٹھ گئے تھے یہاں پر آ کے، یعنی یہ تھی مثال جو میں نے آپ کو دی تھی، جب طاقت ہوتی ہے تو آپ ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی اسپین میں بھی ایسے ہی ہوا تھا اور بھی بہت سی جگہوں پر اسی طرح ہوا تھا۔ اسلام میں وہ کیا اصول ہے جس کے تحت آپ کسی دوسری قوم کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے حوالہ دیا بش ڈاکٹرین کا، تو اسلام کا کیا ہے؟ اسلام میں اسی مقصد کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا اصول قائم کیا گیا ہے۔ جہاد کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نہ تو ملک گیری کے لیے ہوتا ہے، نہ قوموں کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتا ہے، نہ دوسروں پر اپنی برتری قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ یہ ملک لوٹنے کے لیے اور ان کی دولت اپنے پاس لانے کے لیے ہوتا ہے، نہ یہ مذہب کے پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، نہ دوسروں کو کسی مذہب کا پابند کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کسی قوم کا اقتدار قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتا ہے۔ یعنی یہ اصول قائم کیا گیا کہ آپ کے پاس جو طاقت ہے اس کو ظلم اور عدوان، ظلم اور زیادتی کے خاتمے کے لیے استعمال ہونا چاہیے ہر حال میں۔ اور ہمارے دین میں اس کو ایک دینی فریضہ بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ ظلم اور عدوان کا کلا کما کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اس پہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ اسلام میں دفاعی جہاد ہوتا ہے یا جارحانہ جہاد ہوتا ہے۔ اصل میں اسلام نے یہ دونوں اصطلاحیں اختیاری نہیں کی، اس نے یہ کہا ہے جہاد آپ کو ظلم اور عدوان کے خلاف کرنا ہے۔ کوئی قوم آپ پر حملہ آور ہوتی ہے ظالمانہ طریقے سے تب بھی کرنا ہے، اور اگر دنیا میں کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ اس ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کرنا ہے۔ تو اصل میں جہاد کا جو قانون ہے وہ یہ ہے، اور یہ بالکل ٹھیک اخلاقیات پر مبنی قانون ہے۔ جب ایک ملک کی سرحدوں کے اندر کوئی شخص ڈاکو بن جائے، لٹیرا بن جائے، تو آپ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ اس کے ظلم سے لوگوں کو بچائیں۔ اگر کوئی قوم اسی جگہ چلی جائے، کوئی حکومت اسی جگہ چلی جائے، آپ کے پاس طاقت ہے تو اسلام آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اس ظلم کو طاقت کے زور سے مٹا دیں، تاکہ دنیا میں عدل اور قسط کی حکومت قائم رہے۔ یہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن پھر اس کے لیے جس طرح اس کا مقصد متعین کیا گیا ہے کہ آپ ظلم اور عدوان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے، بالکل اسی طرح اس کے لیے پھر ایک قانون بنایا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ فرد کو نہیں دیا گیا، یہ حکم اصل میں مسلمانوں کے معاشرے کو دیا گیا ہے۔ جو احکام فرد کو دیے جاتے ہیں ان میں ہر فرد ان پر عمل کا پابند ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے۔ جو احکام معاشرے کو دیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ منظم حکومت کے ذریعے سے روبہ عمل ہوتے ہیں۔ تو دو چیزیں اسلامی قانون میں ایسی ہیں جو اسٹیٹ سے متعلق کر دی گئی ہیں، ایک سزاؤں کا نفاذ، دوسرے جنگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انسانی جان کے خلاف کوئی اقدام ہونا ہے، یا مال کے خلاف ہونا ہے، یا آبرو کے خلاف ہونا ہے، تو یہ ایسی کسی طاقت کو حق حاصل ہونا چاہیے جو اقدام کرنے والوں کو اگر وہ غلطی کریں تو سزا دینے کی پوزیشن میں ہو، تاکہ انارکی نہ پھیل جائے۔ چنانچہ اس کو انبیاء علیہ السلام نے ایک پرنسپل کے طور پر قائم کیا۔ اسلامی قانون کی روح سے کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے سامنے کسی چور کو دیکھ لے اور قرآن کی آیت پڑھے اور یہ کہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فقط ہوا ہے ہم اور اس کا ہاتھ کاٹ دے۔ یہ اسٹیٹ کا، عدالت کا، قانون کا معاملہ ہے، اسی کے ذریعے سے ہو۔ جہاد کا معاملہ بھی یہی۔ جو تیسری بات اس میں اور آخری چیز کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فرض کرنے کے لیے بھی اور اس کا اقدام کرنے کے لیے بھی اور اللہ کی مدد کب مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے اس کے لیے بھی قوت کی ایک نسبت قائم کر دی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ انفال کے آخر میں قرآن نے یہ بتایا ہے صحابہ کرام کو، ہما شما کا تو کیا درجہ ہے، یعنی رسول اللہ کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا ہے جبکہ پیغمبر خود موجود ہیں کہ ایک نسبت 2 کی طاقت اگر دشمن کے مقابلے میں ہوگی اس وقت یہ تم پر فرض ہوگا، یعنی آدھی طاقت کم سے کم ہوگی، اور فرمایا ہے کہ باقی آدھی پھر میں اپنی مدد سے پوری کر دوں گا بشرطے کہ تم تقوی کے ساتھ یہ کام انجام دو حدود میں۔ تو یہ اس کا قانون ہے، اور یہ قانون بالکل منصفانہ ہے، بالکل قاعدے ضابطے کا ہے، یہ کوئی طاقت کا اندھا استعمال نہیں ہے۔ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان جو ہے وہ کیسے فرق کیا جائے کہ اگر ایک مسلمان جو ہے اس سے کوئی ایسی بات سرزد ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم جو ہے
اس کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں، یعنی کیٹیگریز کیا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غیر مسلموں کی طرف سے آپ کی شان میں بعض دفعہ باتیں آئی ہیں، تو اس وقت آپ کا رویہ کیا تھا؟ آپ تو بعض دفعہ کی بات کر رہے ہیں، قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل ایسا ہوا ہے. یعنی مکے میں بھی لوگوں نے استہزاء کرنے، مذاق اڑانے، بلکہ قرآن نے کہا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یعنی صرف یہ آپ ہی کا مذاق نہیں اڑا رہے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا ہے. تو بہت کچھ کیا گیا، حضور کا نام تک بگاڑا گیا، تنابز بالالقاب کا طریقہ اختیار کیا گیا. میں وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا جو بعض لوگوں نے اس معاملے میں اس موقع کے اوپر کہے. قرآن میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ یہود نے بعض موقعوں کے اوپر جو آداب کے الفاظ تھے ان کو توڑ مروڑ کر آپ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنے کی کوشش کی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی حد تک تو نہ آپ نے کبھی کسی سے انتقام لیا، نہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی. آپ کا معاملہ تو آخری درجے کے عفو و درگزر کا معاملہ تھا. لیکن دو باتوں کا فرق بالکل واضح ہے. میرے باپ نے گالی کھا کر دعا دے دی ہے، بیٹا پاس کھڑا ہوا ہے، اس کے معاملے کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمارے جذبات اور ہوں گے، حضور کا طرز عمل بالکل اور ہوگا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حدود کے اندر رہ کر قانون کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر معاملہ کرنا ہے. اور یہ بھی آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے کہ اس میں یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمارا مخاطب کون ہے، مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے. مسلمان تو اول اس کی جسارت کرے گا نہیں، یعنی اس کا کوئی سوال نہیں ہے، ورنہ وہ اسلام کو چھوڑے گا. کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ معاملہ کیا تنقید کی نوعیت کا ہے یا تضحیق کی نوعیت کا ہے. تنقید کا اس کو حق حاصل ہے، دنیا بھر کو حق حاصل ہے. اور تنقید پر اگر آپ برا مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب کے معاملے میں کسی محکم استدلال پر کھڑے ہی نہیں. چنانچہ ہم نے کبھی برا مانا بھی نہیں. یعنی یہاں کوئی چھوٹے موٹے واقعات اس طرح کا مکانہ ہو جاتے ہیں. عالمی سطح پر اتنی تنقید ہوئی ہے اسلام پر، مسلمانوں پر. ابھی ویب سائٹس پر آپ دیکھیے کیا کچھ بھرا پڑا ہے، لائبریریوں میں دیکھیے کیا چیز ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو فرق واضح کرنا چاہیے کہ تضحیق اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب اگر تضحیق یا توہین کا کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس میں پھر ایک اور چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ وہ آپ کی جورسڈکشن میں ہوا ہے یا کہیں باہر ہوا ہے. تو آپ کی جورسڈکشن میں تو آپ کے قوانین ہوتے ہیں، عدالتیں ہوتی ہیں، ان کے تحت آپ کوئی معاملہ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک بین الاقوامی معاملات کا تعلق ہے، اس میں جو ہمارے ہاں یہ فتوے اس طریقے سے دیے جاتے ہیں، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں. اس میں صرف وہی اقدامات کرنے چاہیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آپ بات پہنچائیں، آپ حقیقت کو واضح کریں، آپ اپنے مہذب جذبات کا اظہار کریں، اور آپ قانون سازی کرانے کی کوشش کریں عالمی سطح پر، جس سے آپ کو ایک تحفظ اور حفاظت حاصل ہو. اس میں یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا. سلمان رشدی کے بارے میں اس طرح کے فتووں کی کیا حیثیت رہ گئی؟ ایک بہت معمولی درجے کا لکھنے والا جس کو شاید کو پڑھنا بھی گوارا نہ کرتا، بین الاقوامی شخصیت بنا، اور اب اس کو VVPI پروٹوکول دیا جاتا ہے. یہ حاصل ہے ہمارے اس طرح کے اقدامات کا. تو بہت سین طریقے سے معاملات کرنے چاہیے. یہ آپ کی جورسڈکشن کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کا ایک ملک ہے، آپ کا ایک قانون ہے، اس میں آپ کسی معاملے کے بارے میں کوئی کارروائی کرتے ہیں قانون کی سطح پر تو اچھی لگتی ہے. لیکن بین الاقوامی معاملات میں اس طرح کے جو اقدامات بعض اوقات کیے جاتے ہیں، یہ دین، شریعت، اخلاق، قاعدے اور قانون کے خلاف ہے. اور اس کا بالکل بھی مسلمانوں کے اہل علم کو اس معاملے میں واضح کرنا چاہیے صورتحال. اسلام کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. اگر کسی فرد کے خلاف آپ کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اس کے کچھ حدود ہیں. آپ ایک چور، ایک بدکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ڈاکہ ڈالتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ لیں، لیکن اس کو سزا نہیں دے سکتے جب تک قانون کے مطابق کارروائی نہیں ہوگی، اس کا بیان نہیں لیا جائے گا، اسے صفائی کا موقع نہیں دیا جائے گا. یہ سارے مراحل گزرنے کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ اب اس پر اس قانون کا اطلاق کر دیا جائے. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے ایک فتویٰ دیں. اور میرے نزدیک میں نے تو اس پر بہت توجہ دلائی ہے علماء کو بھی کہ فتویٰ صرف بیان قانون تک ہوتا ہے، فرد پر اطلاق کرنے کا کام عدالت کا ہے، یہ فتویٰ باز لوگوں کا نہیں. یعنی آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ڈاکہ کیا ہے اور یہ بتائیں کہ اس کی سزا کیا ہے. لیکن فلاں آدمی ڈاکو ہے، اس کو سزا دے دی جائے، یہ قاضی کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں. جب اس سب خودکش حملوں میں مارے جانے والے لوگ، یا جس طرح کی ایجیٹیشن 14 فروری کو ہوئی اس میں مارے جانے والے لوگ، کیا ان کے لیے شہید یا شہادت کے درجہ یا اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ یا ناموس رسالت کے حوالے سے ماضی میں کچھ لوگ جو ہیں مرے ہیں، کیا ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ شہید کا جو لفظ ہے یہ اب ہمارے ہاں ایک سیاسی تعبیر بن چکی ہے. چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ قیام پاکستان سے پہلے بھگت سنگھ کو بھی شہید ہی کہا گیا تھا.
بلکہ سکھوں کے کسی قبرستان میں چلے جائیں تو وہاں بھی شہداء کے کتبے لگے ہوئے آپ کو مل جائیں گے. تو اس لیے یہ لفظ اب اسی طرح استعمال ہوتا ہے، ورنہ یہ بات کہ کون شہید ہے اور کون نہیں، اس کا فیصلہ اصل میں دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ قیامت سے متعلق چیز ہے. اللہ تعالیٰ وہاں لوگوں کی نیتوں کے لحاظ سے، ان کے اعمال کے لحاظ سے یہ فیصلہ کریں گے کہ کس نے فی الواقع اللہ کے لیے جان دے دی تھی اور کون اس مرتبے کا مستحق ہے. تو ہم لفظوں کے سستے استعمال کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں، لہذا کر لیتے ہیں اس طرح کے الفاظ استعمال. جاوید صاحب، مذہب اور تہذیب میں کیا فرق ہے، اور کیا تہذیب ایک جامد تصور ہے؟ یہ بڑا فلسفیانہ سوال ہے اور بڑی تفصیلی گفتگو کا متقاضی ہے. میں مختصر طریقے پر یہ عرض کر سکتا ہوں کہ مذہب تو حقیقت میں آپ کے سامنے آنے والے اس سوال کا جواب ہے جس کا میں نے اشارہ کیا کہ آپ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اس کا جواب ہے. تہذیب ایک بڑی جامع چیز ہے، اس میں آپ کے رسوم ہیں، آپ کی عادات ہیں، آپ کی روایات ہیں، آپ کے موسم ہیں، آپ کے تہوار ہیں، آپ کا رہن سہن ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کا پہننا بڑھنا ہے. تو مذہب تہذیب کے عوامل میں سے ایک عامل ہے، وہ پوری تہذیب نہیں ہوتا کبھی بھی. تہذیب بے شمار عوامل سے بنتی ہے اور مذہب بھی چونکہ اس کا ایک عامل ہے، تو جب وہ دنیا کی کوئی قوم اس کو قبول کرتی ہے تو اس کی تہذیب پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس کے تہواروں پر اثر انداز ہوگا، اس کی بات چیت پہ اثر انداز ہوگا، اس کے مکانوں پر اثر انداز ہوگا، رہن سہن پر اثر انداز ہوگا. یہ مسیحی مذہب بھی ہوا، اسلام بھی ہوا، ہر مذہب ہوتا ہے. تو تہذیب ایک وسیع چیز ہے. پھر تہذیب کا ظہور علاقوں کے لحاظ سے، قوموں کے لحاظ سے مختلف بھی ہوتا ہے. ممکن ہے کہ مراکش کے لوگ مذہب قبول کریں تو ایک دوسری تہذیب وجود میں لائیں، اور انڈونیشیا کے لوگ مذہب قبول کریں تو ایک دوسری تہذیب وجود میں لائیں. اس میں کچھ مشترک چیزیں تو ہوں گی لیکن بہت سی چیزوں میں آپ فرق دیکھیں گے. مذہب کا بھی ایک تہذیبی پہلو ہے. وہ تہذیبی پہلو وہ ہے جس میں مذہب نے کچھ رسوم اور آداب مقرر کیے ہیں. وہ اگر ظاہر ہے کہ بات بہت طویل ہو جائے گی، وہ کوئی 17-18 چیزیں ہیں جو خود مذہب میں بھی مقرر کر دی گئی ہیں، جس میں کچھ تہوار ہیں جیسے آپ کی عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے، کچھ آپ کے ملنے جلنے کے آداب ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہاں بھی طے کر دی گئی ہیں. تو مذہب ایک وہ چیز ہے کہ جو آپ کے ایک مخصوص تہذیبی عنصر سے مخاطب ہوتی ہے. تہذیب ایک وسیع چیز ہے جو آپ کی زندگی کا پورا احاطہ کر لیتی ہے. کرسچینٹی میں جو ٹرینٹی ہے اس پہ لوگوں کو مشرک کہا گیا، یعنی جو عیسائی ٹرینٹی پہ بلیو کرتے تھے ان کے لیے مشرک کا لفظ استعمال کیا گیا. اسی طرح جن یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہا، ان کے لیے بھی مشرک کا لفظ استعمال کیا گیا. اور فتح مکہ کے بعد مشرکین کو عرب کی سرزمین چھوڑ جانے کا حکم دے دیا گیا. تو سوال یہ آیا کہ اس صورت میں ان عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ شادی کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے سب سے بڑھ کر اہل کتاب کے اپنے آپ کو قریب رکھنے کی کوشش کی ہے. بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک زمانے میں تو مسلمان انہی کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر میثاق مدینہ لکھا گیا جو دنیا کا ایک لحاظ سے پہلا تحریری دستور بھی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہود کو یا اہل کتاب کو اور مسلمانوں کو ایک امت قرار دیا گیا اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مانی جائے گی، اور اس کے ساتھ مسلمانوں نے ان کے حقوق پوری طرح تسلیم کیے اور بہت ہی محبت کے انداز میں بات شروع کی گئی. لیکن آہستہ آہستہ وہ معاندت اور دشمنی پر اتر آئے. طرح طرح کی سازشیں ان لوگوں نے کی. وہ پھر 2 موقعوں کے اوپر قریش کو باقاعدہ مدینے پر چڑھا لائے. یہ تو ہائی ٹریزن تھی، یعنی آخری درجے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال تھی. اس موقع پر چونکہ ایک ہی جگہ لوگ رہتے تھے، بازاروں میں ملتے جلتے تھے، رشتہ داریاں بھی تھیں، تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ یہودی اور نصرانی جو اس وقت یہاں ہیں، یہ ہر طرح سے ان کو حق بتایا جا چکا ہے، بات سمجھائی جا چکی ہے، پیغمبر کی حقانیت پر ان پر واضح ہے، بلکہ اتنی واضح ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. اس کے باوجود دشمنی پر اترے ہوئے ہیں. تو اب تمہارے تعلقات ان کے ساتھ نہیں رہنے چاہیے کیونکہ یہ خدا کے عذاب کی زد میں آنے والے ہیں. اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. اس شاق و سباق میں یہ آیات ہیں. جب یہ معاملہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد پھر قرآن نے یہ کہا کہ اب، یعنی جب یہ سب ختم ہو گیا تو پھر یہ کہا کہ اب جو دنیا میں یہود و نصارہ رہ گئے ہیں ان کی عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو، ان کے کھانے تمہارے لیے مباح ہیں، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے مباح ہے. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ معاملہ ختم ہو گیا. تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ پوری بات یوں ہے، لوگ اس کو سیاق سباق سے نکال کے ایک جگہ سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک ابدی قانون بنا دیتے ہیں. پھر اطمینان سے جا کے ایک یہودی یا نصرانی عورت سے شادی کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دوستی تو نہیں ہو سکتی، شادی ہو سکتی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے سوالات کا جواب بھی دے پائے
اور ان ایریاز کو بھی نہ ٹچ کرے جہاں سے اختلافات اور بڑھ جائیں اور کلاس میں ایک مذہبی یا سیاسی رنگ جو ہے وہ پیدا ہو جائے. اگر آپ ایجوکیشن کا طریقہ اختیار کریں، یعنی جواب دیتے وقت تبلیغ یا مبلغ کا انداز اختیار نہ کریں، ایجوکیٹ کرنے کا انداز اختیار کریں، تو کبھی کوئی خرابی نہیں ہوتی. دیکھیے، میں نے اب ملک کے حساس ترین ادارے میں کم و بیش 11 سال پڑھایا. 1990 میں میں نے تعلیم تدریس کا پیشہ چھوڑا ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر آپ اگر ایجوکیشن کا طریقہ اختیار کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور مذہبی، سیاسی، سماجی ہر طرح کے مسائل کے بارے میں نے طالب علموں کے سامنے گفتگو کی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایجوکیشن کا کیا طریقہ ہوتا ہے. ایجوکیشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مسئلے کو متعین کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں مختلف نقطہ نظر جو کچھ ہو سکتے ہیں اس کا تعارف کراتے ہیں، آپ یہ بتاتے ہیں کہ ان نقطہ نظر کی بنیاد کن دلائل کے اوپر ہے اس کو واضح کرتے ہیں، پھر لوگوں کو اس کا موقع دیتے ہیں کہ وہ اس کو اچھی طرح تنقیح کر کے پوسٹ مارٹم کر کے سمجھیں اور سمجھنے میں ان کی مدد کرتے ہیں، اور کوئی کمنٹ کیے بغیر اور کوئی مبلغ بنے بغیر بس ایجوکیٹ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو اس سے کسی نازک سے نازک مسئلے کے اوپر بھی گفتگو اطمینان کے ساتھ کی جا سکتی ہے، اور استاد کو اصل میں اسی جگہ کھڑے ہو کر بات کرنی چاہیے. بلکہ میں تو ہمیشہ مذہبی لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ تبلیغ تو غیر مسلموں کو کی جاتی ہے، مسلمانوں کو تو دین میں معاملے میں بھی اگر کچھ کرنا ہے تو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور ایجوکیشن آپ جب تک نہیں کرتے اس وقت تک فرقے تو بن سکتے ہیں، مسلمانوں کا ویژن براڈ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے، اختلافات کیا ہیں. چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بھی جو آپ دیکھتے ہیں انحطاط، زوال، مسلمانوں کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت، اور پھر اس طرح کے موقعوں پر حدود سے تجاوز، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی مذہب کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. مجھ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تھا کہ دین کا ایک جید عالم بننے کے لیے کتنے سال درکار ہیں؟ تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ کم سے کم 40 سال. لیکن ایک عام مسلمان اگر دین جاننا چاہے اور ایجوکیشن کے انداز میں جاننا چاہے اور پورا جاننا چاہے تو انہوں نے پوچھا کتنا وقت چاہیے، تو میں نے عرض کیا 1 سال. تو آپ 1 سال بھی اگر زندگی کا اس کے لیے دے دیں کہ آپ اپنے دین کو ایجوکیشن کے انداز میں سمجھ لیں، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد ان میں سے کسی مسئلے کے بارے میں بھی اضطراب باقی نہیں رہے گا. لیکن یہ ہم کبھی نہیں کرتے. یعنی ہمارے یہاں صرف یہی نہیں ہے کہ علماء کے فرقے ہیں، اگر آپ عام لوگوں کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے گروہ، اپنے اپنے مکتب فکر کے استدلال میں جی رہے ہوتے ہیں. ان کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسری بات کیا ہے کیا نہیں. میں آپ کو اس میں ایک لطیفے کی بات ہے کہ اس حد تک ہمارے یہاں معاملات ہوتے ہیں. اب تو خیر کچھ بہتری ہو گئی ہے. میرے ایک عزیز نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک نوجوان سے کیا اور وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ملنے کے لیے چلے گئے. وہ بدقسمتی ان کی کہیے یا خوش قسمتی، اہل حدیث کی مسجد تھی. نماز کا وقت ہوا تو وہاں پہ نماز ہوئی، انہوں نے زور سے آمین کہا، انہوں نے نماز توڑی، باہر آ گئے. ان کا یہ تو کافر لوگ ہیں، معلوم نہیں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف علم کی کمی ہے. اگر آپ نے ایجوکیٹ کیا ہوتا، ان کو پتہ ہوتا کہ اتنی گنجائش موجود ہے، تو وہ اختلاف تو کرتے معاف کیجیے، ریئیکٹ کبھی نہ کرتے. ایجوکیشن آدمی کے اندر یہی تبدیلی پیدا کرتی ہے. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ بارہا اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ بڑی مہذب مجالس میں، بہت پڑھے لکھے لوگوں میں آپ بات کریں، ذرا سا کوئی اختلاف ہو جائے لوگوں کے مابین تو ان کو اس کی تربیت ہی نہیں دی گئی کہ اختلاف مہذب شائستہ انداز میں کیسے کیا جاتا ہے، اپنی بات کیسے کہی جاتی ہے، دوسرے کی بات کیسے سنی جاتی ہے. تھوڑی دیر میں آستین چڑھتی ہے، منہ میں کپ بھرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے مزید تو گالیاں اور دشنام تک نوبت پہنچ جاتی ہے. گورنمنٹ نے اپوزیشن کو دعوت دی کہ وہ ڈنمارک کی اپوزیشن کے سے ملنے کے لیے ایک وفد لے جا رہے ہیں، تو اس میں اپوزیشن لیڈرز نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے. تو اس پہ آپ کے کیا ویوز ہیں؟ میرے خیال کے مطابق اس سے ہرگز انکار نہیں کرنا چاہیے تھا. اس وقت تو گردن جھکا کے اکٹھے بیٹھنا چاہیے، یعنی آپ مل بیٹھیں، آپ بات کریں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات کو بھی بہت پولیٹیسائز کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ اقدام کریں گے تو پھر آپ کے لیے ایک سیاسی تحریک اٹھانا ممکن نہیں رہے گا. جاوید صاحب، آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ جیسے راجہ داہر کے حوالے سے کہ مسلمان تھے، اس خطے میں آئے اور پھر یہاں آ کے ٹھہر گئے، تو اس کی کیا یہ وجہ ہے کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ان کا دین کامل ہے اور ان کو حق حاصل ہے کہ ان کو دوسروں کو تبلیغ کر کے بہر صورت مسلمان کرنا ہے؟ یہ تو نہیں سمجھتے کہ تبلیغ کر کے ہر صورت میں مسلمان کرنا ہے. مسلمان کرنے کی جد و جہد تو ظاہر ہے کہ ہر مذہب کرے گا، ہر نقطہ نظر کرے گا، اپنی تبلیغ کرے گا، دعوت دے گا. لیکن مسلمانوں کے ہاں ایک پورا مکتب فکر اس وقت بہت اسٹیبلش ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کو اپنے مذہب کو قائم رکھنے کا تو حق ہے،
لیکن کسی غیر مسلم کو اقتدار پر فائز رہنے کا حق نہیں، بلکہ ہمارے دور کے ایک بڑے جلیل القدر عالم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی جو مشہور کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، اس میں انہوں نے مصلحانہ جہاد میں یہی بات بیان کی ہے کہ دنیا میں ہم کسی کی حکومت نہیں قائم رہنے دیں گے۔ یہ ہے ایک عام نقطہ نظر ہے۔ میں تو چونکہ اس نقطہ نظر کو غلط سمجھتا ہوں، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے ہمارے یہاں۔ کیا جب اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ابھریں کہیں دنیا میں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اخبارات جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر کچھ نہ لکھیں، کچھ نہ اس کی رپورٹنگ کریں؟ صحافت کا ضابطۂ اخلاق یہ ہے کہ کسی خبر کی اشاعت کے وقت بھی یہ دیکھا جائے کہ یہ کوئی اشتعال تو پیدا نہیں کر دے گی، معاملات کو بگاڑ تو نہیں دے گی، یہ کہیں حدود سے تجاوز تو نہیں کر دے گی، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں نے غلطی نہیں کی، یعنی پہلے ہی مرحلے میں اس کو کوئی اخبارات کا مسئلہ بنانے کی بجائے مسلمانوں کے سفیر ان کے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے گئے ہیں، اور انہوں نے کوشش کی کہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیا جائے۔ اس میں دوسری جانب سے کسی حد تک رونق کا مظاہرہ کیا گیا، اور پھر یہ ستمبر میں کہیں واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد پھر معاملے نے یہ صورت اختیار کی ہے۔ یعنی پہلا جو ہمارا ریئیکشن تھا کم سے کم سفراء کی سطح پر، وہ بہت سین ریئیکشن تھا۔ آج کا طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ اور اکنامک ایڈوانسمنٹ کے نتیجے میں مذہب جو ہے اب اس کی ضرورت جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مذہب اس لیے آیا تھا کہ وہ لوگوں کو ابلاغ کے ذرائع بنا کر دے، چونکہ اب بہت پیدا ہو گئے اس لیے اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ مذہب تو اس سوال کا جواب دیتا ہے آپ کو کہ آپ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہوئے ہیں، اور آپ کا مستقبل کیا ہے، اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ اگر اس سوال کا یا جتنے سوالات ہیں ان کا جواب کسی اور فکر نے، کسی فلسفے نے، سائنس نے دے دیا ہے تو ضرورت ختم ہو گئی، اور اگر نہیں دیا تو بہرحال پھر اس کا جواب تو کہیں نہ کہیں سے پانا ہوگا نا۔ یہ تو زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک تو دور جدید میں ایک مرتبہ پھر پوری قوت کے ساتھ مذہب کی یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ جن علوم فنون کی ترقی کے ذام میں انسان یہ سمجھتا تھا کہ وہ شاید ان سوالوں کے جواب دے لے گا، یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہ اس کے دائرے کی چیز ہی نہیں، اور ان سوالوں کے بارے میں آج بھی اس کے پاس کوئی راستہ نہیں اس کے سوا کہ وہ انبیاء کی بات توجہ کے ساتھ سنیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے تھے کہ اس کائنات کو خدا نے بنایا ہے، تو سائنسی علمی تحقیقات کے نتیجے میں کسی فلسفی یا حکیم نے کائنات کے معمے کا کوئی دوسرا حل پیش کر دیا ہے۔ اگر کوئی دوسرا حل ہے تو ہم غور کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے اوپر، ایسا ہے ہی نہیں۔ یعنی ابھی تک ان سوالات کے جوابات میں کوئی دوسری بات بھی کہنے کی گنجائش پیدا نہیں ہوئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام ہے سورہ قصص میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہے کہ کل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ، کہ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ میں تو تورات اور قرآن پیش کر رہا ہوں، تم ان دونوں کتابوں کے مقابلے میں ان سے زیادہ ہدایت کی کوئی چیز لے آئے ہو، میں اس کی پیروی کر لوں۔ یعنی علم اور تحقیق اور حق کو پہچاننے اور جان کر عمل کرنے کے لیے تیار ہونے کی اس سے کوئی آگے کی مثال نہیں ہو سکتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، اور کس کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں؟ پیغمبر کی زبان سے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن سے اور تورات سے زیادہ ہدایت کی کوئی چیز تم پیش کر دو، بحث کر رہے ہو، میں اس کی پیروی کر لوں، اتبعہ۔ تو ہم دنیا کے سامنے اسی طرح کھڑے ہیں کہ اگر ان سوالوں کا کوئی اور بہتر جواب سامنے آ گیا ہے تو ہم اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابھی تو صورتحال یہ نہیں کہ کوئی غلط جواب سامنے آیا، کوئی آیا ہی نہیں سامنے، اس دائرے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ سوال یہ کہ ہم جیسے گانے ہیں کس حد تک ان کو اپنے لیے جائز قرار دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی گیت ہے، کوئی نظم ہے، کوئی شاعری ہے، وہ اگر پاکیزہ جذبات کے اظہار تک، محبت کے اظہار تک، جیسے ہم غالب کے شعر پڑھتے ہیں، میر کے اشعار پڑھتے ہیں، محبتی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں، لیکن وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ جن کو آپ ہیں کچھ اشعار اس میں بھی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں، وہ دو چار نکال دیجئے، تو باقی معاملات جو ہے ان میں کوئی اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا۔ غالب بھی باز نہیں آتے، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی، ایک دن قسم کی چیزیں کہہ دیتے ہیں، لیکن باقی جہاں تک ان کا کلام ہے یا دوسری چیزیں ہیں اس میں لطیف جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ تو بات اگر لطیف رہے تو اسلام اخلاق کو کسی کو اعتراض نہیں، لیکن اگر کثیف ہو جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ مذہب تو کیا، انسانیت بھی اس سے ابا کرتی ہے۔ جب یہ سب
मुफ्ती साहब ने फरमाया कि वो अपने कबीले में लड़के और लड़कियों के निकाह खुद पढ़ाते हैं और ये पढ़ाने का तरीका कुछ हमारे मरवजा तरीके से मुख्तलिफ है, तो क्या वो निकाह जायज़ है? देखिए जी, अगर तो कानून की बात आप पूछ रहे हैं तो इस्लामी कानून की रूह से एक लड़का और लड़की यहाँ खड़े होकर ये कह दें कि हम इस लम्हे से मियाँ बीवी हैं तो निकाह हो जाता है। यानी उसके लिए कोई दूसरी तकरीब की ज़रूरत नहीं होती, बस ऐलान काफ़ी है इस बात का। लेकिन ज़ाहिर है कि हर काम को करने के लिए कुछ आदाब मुकर्रर किए जाते हैं, तो वो आदाब हमारे यहाँ ये मुकर्रर किए गए हैं कि माँ बाप उसके लिए एक एहतमाम करते हैं, कुछ लोग जाते हैं और जाकर लड़की लाते हैं हम, यानी अदब के साथ, इज़्ज़त के साथ। फिर यह है कि उसमें कोई 10, 15, 20 अपने अज्जा भी शरीक हो जाते हैं। फिर एक तकरीब मुनक़िद होती है और उसमें कोई शख्स तज़कीर और नसीहत की कोई बात भी कर देता है, जिसको आप खुतबा कहते हैं। यानी वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मुकर्रर की गई है, उस मौके पर कोई तज़कीर नसीहत की लोगों को ज़रा तवज्जो दिलाने की बात कर दी जाती है। तो मुफ्ती साहब ने अगर तो इसकी खिलाफ वर्जी की है तो गोया एक तहजीबी रवायत की खिलाफ वर्जी की है। बाकी निकाह नाजायज़ नहीं हुआ, निकाह तो जिस वक्त ऐलान हो गया हो गया, निकाह इतना ही होता है, उसके लिए काजी की ज़रूरत भी नहीं होती। हमारे मज़हब में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि कोई मौलवी, कोई ब्राह्मण, कोई पादरी आएगा तो होगा। लड़का लड़की खड़े होकर ऐलान कर दे तो बस निकाह हो जाता है। ये मैं कानून की बात कर रहा हूँ, यानी लीगल पहलू जो उसका। आज की तकरीब को अख्ताम पे ले जाते हैं। मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से अपने मेहमान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी बड़ी मसरूफियत में से ये वक्त निकाला और हम असातिज़ा हज़रात को एजुकेट किया कि हम इस तरह के मसाइल में क्या रवैया जो है वो अपनाएं। आप सबका भी बहुत शुक्रिया।